Right. So let's start with the module four, which we started yesterday, and we started talking about the different contours of leadership, and we were talking about the different leadership qualities, the traits, and how we perceive leaders, and what makes a person leader in the personal life as well as the professional life. तो कल जहाँ तक हमने बात की थी उसमें हमने ये स्लाइड लास्ट थी जिसमें हमने बात की थी कि जो लीडरशिप ट्रेट्स होते हैं उसमें गाइडेंस, डायरेक्शन, अथॉरिटी, कंट्रोल, ट्रबल शूटिंग और जो वे फॉरवर्ड है वो लीडरशिप के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू लीड अ कॉज. अच्छा, लीडरशिप हमने कल भी बात की थी कि मोस्ट प्रोबेबली वी परसीव लीडरशिप एज समथिंग विच इज जस्ट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस. Can somebody define to me what is politics? How would you define politics? Because politics is a behavior, it's not something which is, again, it goes into the domain of some profession as well, but politics is basically a behavior. Any definition, any comment, your own definition of what you call politics? Now, here I must share with you that politics usually we perceive as something कि जी एक प्रोफेशन है या पॉलिटिक्स जो होती है वो मुख्तलिफ तरीके से लोग डिफाइन करते हैं, बट द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स पावर. दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन यू वुड फाइंड अबाउट पॉलिटिक्स. और जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स जो है आपने सुना होगा वर्क प्लेस पॉलिटिक्स भी होती है, फैमिली पॉलिटिक्स भी होती है. बेसिकली हम उसको पॉलिटिक्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज दैट इज अ पर्सन's बिहेवियर टुवर्ड्स पावर. नाउ सम ऑफ द पीपल दे when they see power or when they seek power, some people they opt to remain neutral towards power. Some of the people they opt to engage with power. Some of the people are actually seeking power. तो इसलिए जो पॉलिटिक्स होती है दैट इज बेसिकली इन इट सेल्फ इज नॉट अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव थिंग. इट इज बेसिकली योर पर्सनल बिहेवियर टुवर्ड्स power which makes good or bad whatever the circumstances are. और आप इसमें अगर देखें तो लीडरशिप को हम इसीलिए समझते हैं कि जी लीडरशिप जो काम है वो सिर्फ पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनका काम है या जो पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेते हैं उनका काम है. लेकिन वी मस्ट रियलाइज कि ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, इट इज़ समथिंग विच इज़ डायनामिक विच makes the organization and the people move forward and progress forward. इसलिए ये जो लीडरशिप है ये कॉर्पोरेट भी होती है, ये रिलीजियस लीडरशिप भी होती है, सोशल भी होती है. हमने कल चांद लीडर्स की बात भी की, उसमें रिलीजियस लीडर्स की भी बात आई, सोशल लीडर्स की भी आई, पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं, आर्ट्स में भी लीडरशिप होती है. There are people who are leading the debates and the different shapes of arts that are progressing in a certain time. उसके अंदर भी leadership होती है, मीडिया के अंदर अपनी leadership होती है. And then lastly there is intellectual leadership as well. There are people who lead from the intellectual or philosophical fronts, and they are our intellectual leaders. They are thinkers and philosophers, and in any domain that comes under the domain of intellect. Now, so far we have concluded that leadership is basically action and it is not a position. हम ज़्यादातर लीडरशिप को परसीव करते हैं, इसीलिए जब हम अपनी टीम्स के साथ काम करते हैं, व्हेन वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने जो जूनियर रैंक्स में और जो टीम में लोग काम कर रहे होते हैं हम आमतौर पे उनसे लीडरशिप एक्सपेक्ट भी इसलिए नहीं करते बिकॉज वी थिंक that leadership is because of the position that a person occupies. But we must realize that leadership does not come from the position, leadership comes from the action. Now, I will give the example of a very well-reputed person here in Islamabad. आपने हो सकता है कभी सोशल मीडिया पे या कभी अखबार जो है उसका जिक्र सुना हो. There is a person in Islamabad who was a school teacher, but in his spare time, almost 30 years back, he decided that even though he did not have any government support, any extra resources, उसने क्या किया कि उसने एक जो ग्रीन बेल्ट है, जो कि आमतौर पे यहाँ इस्लामाबाद में जो ग्रीन बेल्ट्स होती हैं, दोज आर नॉट समथिंग वेयर एनीथिंग इज बिल्ट, दैट स्पेस वाज अवेलेबल. व्हाट ही डिड वाज कि वहाँ पर उसने ऐसे बच्चे जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे वहाँ पर उनके लिए स्कूल शुरू कर दिया. और अब इस बात को उसके स्कूल को शुरू किए हुए उस ग्रीन बेल्ट में 30 से 35 साल हो गए हैं. ही स्टिल he does not have any resources, all he has is his knowledge and this will to teach those children.
اور اس کے پڑھائے ہوئے بچے اب مختلف پروفیشنز میں چلے گئے ہوئے ہیں, اس کے پڑھائے ہوئے بچے جو ہیں وہ زندگی میں مختلف انہوں نے مراحل طے کر لیے. تو اس لیے ہم زیادہ تر لیڈرشپ کو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس ایک خاص طرح کا عہدہ نہیں ہوگا, جب تک ہمارے پاس ایک خاص طرح کی پوزیشن نہیں ہوگی, ہم کوئی لیڈرشپ کا رول نہیں پلے کر سکتے. لیکن ایک لیڈر جو ہے وہ آپ کا جو آفس بوائے ہے, آپ کا جو ٹی بوائے ہے, آپ کا جو بندہ آپ کے آفس میں پروبیبلی جو ہے کوئی بہت ہمارے حساب سے آرڈنری کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ لیڈرشپ رول پلے کر سکتا ہے. کیونکہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, اب آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم لوگوں کے جو جونیئر رینکس پہ جو ٹیمز میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جب ان کو کوئی پرابلم درپیش ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ دے گیٹ ٹوگیدر, دے ٹرائی ٹو سارٹ اٹ آؤٹ, اور ان میں سے کوئی ایک بندہ جو کہتا ہے کہ جی میں اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ ہائر اپس تک کنوے نہیں ہو رہا, سو آئی ول ریپرزینٹ یو اینڈ آئی ول گو اینڈ ٹاک اباؤٹ آور پرابلم. تو اس لیے لیڈرشپ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو لیڈرشپ ایک ایکشن ہے وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس نے پوری زندگی میں کوئی لیڈرشپ پوزیشن بھی آکوپائی نہیں کی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی لیڈرشپ سے ریلیٹڈ اس نے ایکشن بھی شو نہ کیا ہو, بٹ دیر کمز اے ٹائم جہاں پر اس کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو لیڈرشپ رول پلے کرنا ہے, تو وہ پوری اپنی زندگی میں شاید صرف ایک مرتبہ لیڈر کا رول یا کردار ادا کرتا ہے. بٹ دیٹ از ہاؤ لیڈرز آر میڈ, وین یو ریپیٹڈلی ٹیک دس ایکشن آف ا لیڈر اینڈ ناٹ ریلائی جسٹ آن دا پوزیشن, تو آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے لیڈرشپ کی. Now when we talk about nurturing leadership, leadership کی ہم نے جب ہم نے کورس اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ they are born, لیکن with the new concepts of leadership emerging it has been seen کہ leadership کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ natural qualities leadership کے لیے they are born with those traits, but leadership is something which is a skill and which can be acquired and you can learn how to be a leader. تو اس لیے نرچرنگ لیڈرشپ کے اوپر جو ہے اس وقت بہت زیادہ دنیا میں کام ہو رہا ہے, اور اس کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اٹ ول بی ویری ہیلپ فل ناٹ اونلی فار یور اون پرسنل سیلف ان یور ورکنگ انوائرمنٹ بٹ آلسو فار دا ٹیمز ورکنگ ود یو. کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے لیڈر بننے کا, اور وہ جو لیڈر جو پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو باہر سے ایشورنس بھی چاہیے ہوتی ہے. بعض اوقات جو پوٹینشیل لیڈرشپ کا ہوتا ہے وہ اس لیے نرچر نہیں ہو سکتا بیکاز آؤٹ سائڈ سے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی. سو یو شوڈ آلویز بی مائنڈفل کہ جب آپ اپنی ٹیمز میں کام کر رہے ہوں, اور ہر کام کیونکہ ڈیلیگیٹ ہم کرتے ہیں کام, ہر کام ہم خود نہیں کر سکتے, تو اس میں اٹ از اسینشیل ٹو سی کہ ہمارے ٹیمز کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جس کے اندر یہ پوٹینشیل لیڈرشپ کا آپ کو نظر آئے, اور آپ اس کو نرچر کرنے کے لیے ان کو انکریج کر سکتے ہیں. اب جب لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں اٹ از جنرلی پرسیوڈ کہ جو ایجوکیشن کے مختلف مراحل بچے طے کر کے یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں, تو یونیورسٹی کے اندر جو ڈگریز کا ہائر ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس میں لیڈرشپ کا کانسیپٹ بھی ماڈرن ورلڈ کے اندر انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے. اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور ہائر ڈگریز کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ جو ہے ان کی نرچر کرنی چاہیے, اور ان کے اندر لیڈرشپ کا جس ایریا میں بھی جس ڈومین میں ان کا پوٹینشیل ہے اس کو انکریج کر کے اور اس کو شیپ اپ کرنا چاہیے. اسکولنگ اور ایجوکیشن بھی جو ہے الٹیمیٹلی آپ کو دنیا میں جو مختلف آپ کے کام ہیں, پروفیشنز ہیں, آپ کی لائف میں جو ڈفرینٹ چیلنجز ہیں اس میں لیڈرشپ کو مولڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اگر ہم بچوں کو جو ہے صرف ایجوکیشن تک محدود رکھیں اور ان کو لیڈرشپ سے متعلق جو ہے وہ نہ اسکول یونیورسٹی کے اندر وہ موقع مل رہا ہے, انوائرمنٹ مل رہا ہے, نہ ہی ان کو گھر پہ مل رہا ہے, تو ان کی جو لیڈرشپ ہے دیٹ از اے اسکل which as compared to their other skills will not be built, اور وہ زندگی میں لیڈرشپ کو جو ہے ایک اسکل کے طور پہ استعمال نہیں کر پائیں گے بیکاز ان کو انکریجمنٹ نہیں ملی. یہ ہمارے مختلف لیولس کے اوپر لیڈرشپ جو ہے وہ نرچر, یہ ایک بات پہلے ہے جو آپ ورک پلیس کے اوپر اس کو انکریج کر سکتے ہیں. اگر آپ بات کریں جو ایڈلٹس, چلڈرن بیکمنگ ایڈلٹس, تو پہلے فیملی کا فورم ان کے پاس ہوتا ہے جو کہ ان کی لیڈرشپ کو نرچر کرتا ہے, پھر اس کے بعد ان کی اسکولز ہیں, پھر یونیورسٹیز ہیں, پھر ورک پلیس انوائرمنٹ ہے. لیکن جسٹ بیکاز اٹس اے اسکل, یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ ایک ایسا بچہ اس کی فیملی نے ہو سکتا ہے اس کی لیڈرشپ پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, اس لیے نرچر نہیں کیا. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اسکولنگ اور ایجوکیشن نے بھی اس کو ہیلپ نہیں کیا, اس کی یونیورسٹی نے بھی اس کے لیڈرشپ پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. بٹ یو کین آلویز آئیڈینٹیفائی دیٹ potential in one of the team members in your workplace because you yourself you are a leader. تو جو لیڈر خود ہوتا ہے اور جس کے اندر اپنے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے, وہ دوسرے کے اندر اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتا ہے, آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے اور اس کو نرچر کر سکتا ہے. نیکسٹ جو پروسیس ہے لیڈرشپ کا, ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ جی اس کو نرچرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. نرچرنگ از جسٹ لائک کہ ایک آپ نے بیج
جو ہے وہ سوری بیج جو ہے وہ زمین میں بویا اور اس کو ایک خاص انوائرمنٹ کی ضرورت ہے پھلنے پھولنے کے لیے. اس کو ہوا چاہیے, اس کو نمی چاہیے, اس کو ایک پراپر انوائرمنٹ نہیں ملے گا تو وہ پودا جل جائے گا اور وہ کبھی بھی ایک درخت نہیں بن سکے گا. تو جو پروسیس ہے لیڈرشپ کا وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لیڈرشپ اگر ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ لیڈرشپ از سم تھنگ دیٹ کین بی لرنڈ, لیڈرشپ از اے اسکل, سو وی مسٹ آلسو کانسیکوینٹلی ریمبر دیٹ لیڈرشپ از اے پروسیس. ایسے نہیں ہوتا کہ لیڈر آپ اگر آپ نے آج ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں یا آپ کے اندر لیڈرشپ پوٹینشیل ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ نہیں کر پائیں گے. لیڈرشپ جو ہے اس کے اپنے اپس اینڈ ڈاؤنس کے پورے سائیکلز ہوتے ہیں جن سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اور آپ کو اس پروسیس کو ٹرسٹ بھی کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک پودا بڑھ رہا ہوتا ہے, جب وہ چھوٹا پودا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب تیز آندھی آتی ہے, طوفان آتا ہے, بارش آتی ہے تو وہ بعض اوقات اپنی شیپ بھی قائم نہیں رکھ پاتا, بعض اوقات وہ کسی سرٹن ڈائریکشن میں جھک بھی جاتا ہے, بعض اوقات وہ بہت تیز گرمی سے جھلس بھی جاتا ہے, وہ جل جاتا ہے پودا. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے سردی گرمی اور اس کے اندر سے وہ سروائیو کرتا جاتا ہے, وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو وہ ایک پروسیس ہے جس سے وہ گزرتا ہے. تو لیڈرز بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک پروسیس میں سے گزرتے ہیں جس کے بعد وہ لیڈر بنتے ہیں. لیڈرشپ کی کوئی اکیڈمیز نہیں ہوتی, لائف اٹ سیلف teaches you all the lessons and skills to be a leader. It's just that you have to decide that you can undergo the process. I have seen people جو کہ اپنے ورک پلیس کے اوپر بھی ادروائز بھی اپنے پروفیشنس کے اندر once they decide that they want to be leader they do not have the patience that is required for it. کل میڈم اینا نے بات کی تھی کہ پیشنس جو ہے وہ لیڈرشپ کا ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. تو جب تک آپ میں پیشنس نہیں ہوگی, آپ پروسیس کو ٹرسٹ نہیں کریں گے, آپ سمجھیں گے کہ مجھے ایک دفعہ کوئی چیلنج یا کوئی سیٹ بیک آیا تو I probably should leave this whole journey of leadership. So that's basically the wrong conclusion that you are drawing. The basic conclusion that you have to draw is you have to keep on taking steps along the journey and you have to trust the process. And once you have decided that you will play a role of a leader, then you must keep on going until the time that you achieve the goal. تو اگر لیڈر جو ہے جب اس نے گول سیٹنگ کی ہے, اس نے ڈائریکشن سیٹنگ کی ہے, اس کا ایک ویژن ہے, اس نے ایک ڈائریکشن دیکھی ہے, اس میں وہ لے کے وہ خود بھی چل رہا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے چل رہا ہے, تو اس میں بعض اوقات جو ہے آپ کو جب اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں تو آپ اس میں یہ یو go back to thinking that probably the cause something is wrong with the cause, something is wrong with the vision, but that's not true. Basically you have to trust the process because leadership اور لیڈر بننے کے لیے آپ کو ایک پورا پروسیس اور سائیکل سے گزرنا پڑتا ہے. نیکسٹ. So the phases of leadership, if we can break them down into 4 phases. ایک آپ کی فارمل ایجوکیشن ہے, دوسری آپ کی اپرینٹسشپ ہے. اپرینٹسشپ جسٹ بیکاز آپ لا کے سب پروفیشن آپ لوگ کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اپرینٹسشپ از سم تھنگ لائک این انٹرنشپ, سم ویئر ویئر یو بیکم این انٹرنی اینڈ یو وانٹ ٹو لرن, اور آپ کسی کی شاگردی اختیار کرتے ہیں, کوئی استاد اس میں آپ کا ہوتا ہے اور وہ آپ اپنا سارا کام اس میں سیکھتے ہیں. تو لیڈرشپ کے لیے بھی آپ کو اپرینٹسشپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرا جو فیز آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یو آر کریٹو اینڈ یو آر ایکٹیو. اب لیڈرشپ کے لیے جس طرح ہم نے کل بھی دیکھا کہ جب ہم ویژن کی بات کر رہے تھے اور چینج کی بات کر رہے تھے, تو جو لیڈر ہوتا ہے, لیڈر از آلویز ایبل ٹو سی سم تھنگ وچ از ناٹ دیئر, وچ از سم تھنگ بہائنڈ دا وال, وچ از ہڈن فرام دی آئیز آف ادر پیپل. تو جب لیڈر بننے کے پروسیس میں جب ایک دفعہ آپ اپنی فارمل ایجوکیشن سے گزر آتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کسی اپرینٹسشپ کے دور سے بھی گزرتے ہیں, آپ کا ایک استاد ہوتا ہے, آپ اس سے لیڈرشپ کے ڈفرینٹ پیٹرنس کو, مینٹرشپ آپ کی ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ یو بیکم اے مینٹی اینڈ دین یو لرن دا ڈفرینٹ کنٹرولز آف لیڈرشپ. تو اس کے بعد جو آپ کی کریٹیوٹی اور جو آپ جتنے ایکٹیو ہوتے ہیں ٹو پرسو یور گولز اینڈ ٹو پرسو دا پروگریس ان یور گولز, وہ آپ کے ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ اب تھرڈ فیز آف لیڈرشپ میں جا چکے ہوئے ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی جو لیڈرشپ اٹ سیلف ہے, آپ اس رول کے اندر کمپلیٹلی ٹرانزیشن کر جاتے ہیں. اچھا, جب ہم فیزز کی بات کریں گے تو ہم نے دیکھا کہ پہلے آپ کی فارمل ایجوکیشن ہے, فارمل ایجوکیشن کے بعد آپ کی جو اپرینٹسشپ ہے ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ لیڈرشپ کی اپرینٹسشپ کیا ہوتی ہے. And it is very interesting to note here that a person can be 55 years old, 60 years old, and at that point he can decide or she can decide کہ میں نے اب لیڈرشپ کا رول assume کرنا ہے, اور اس ٹائم پہ وہ کسی کو استاد سمجھ کے اس کو فالو کرنا شروع کرتا ہے. So to become a leader, it is never too late to become a leader. In anywhere in your life, any phase of life, you can decide and you can be a leader. You can become a student to a bigger leader or someone who can train you to be a leader. تو اس لیے اپرینٹسشپ موڈ میں جب آپ جاتے ہیں اور جب آپ اپرینٹسشپ کے سائیکل سے گزرتے ہیں تو آپ اپنے فارمل ایجوکیشن کے بعد اپرینٹسشپ میں چلے جاتے ہیں. دس از دا سیم ایز
جب آپ لا پڑھتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی جو ہے وہ سینئر لائر کے ساتھ آپ پریکٹس کرنے کے لیے یو بیکم این اپرینٹس. سملرلی جس نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو ایم بی بی ایس کی جو 5 سال کا پڑھائی ہے اور جو ڈگری ہے دیٹ از ناٹ انف. اگین یو ہیو ٹو گو تھرو یور ٹائم ایٹ دا ہاسپٹل, اور آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں, اور ہاؤس جاب کا بیسک مقصد اس انوائرمنٹ کو انشور کرنا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ مختلف سینئر ڈاکٹرس کے ساتھ جو ہے اٹیچ آپ کو کیا جاتا ہے, سو دیٹ یو آفٹر یو گو تھرو دا ہول پروسیس, آپ جب اپرینٹس بن کے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ڈے ٹو ڈے کام کیسے کرتے ہیں, یو لرن دا اسکل. اسی طریقے سے لیڈرشپ بھی اسی طرح کی ایک اسکل ہے جو کہ آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے سیکھنی پڑتی ہے. Before it is too late, learn from the masters of the past and present. یہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے جس طرح اس میں کہا تھا کہ اگر اف یو وانٹ ٹو سرچ فار سرٹن لیڈرز, اس کے اندر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ طرح کے لیڈرز کی ریکوائرمنٹ ہو, گو اینڈ لک فار دیم. اسی طرح آپ کو ورک پلیس کے لیے ڈفرینٹ لیڈرز کی ریکوائرمنٹ ہوگی. کچھ ہوں گے جو آپ کے ورک پلیس پہ موجود ہوں گے, آپ کے کچھ ایسے سینئرز ہوں گے جو آپ کو انسپائر کرتے ہوں گے. اپارٹ فرام دیٹ آلسو لک فار سم ون who was leader for everyone and was is still remembered as a leader. میں نے اس دن بھی بات کی تھی آپ کی یونائٹیڈ اسٹیٹس کی سپریم کورٹ کے اندر جو ان کے چیف جسٹسز ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ سیلیبریٹڈ جسٹسز میں سے ایک خاتون ہے جن کا نام ہے روتھ بیڈر گنزبرگ, اور وہ ان کو آر بی جی کہتے تھے, ان کے نام کے جو ہے اس کو انیشلز کو شارٹن کر کے وہ, اور ان کی ججمنٹس ابھی تک کوٹ کی جاتی ہیں, اور ابھی تک شی از سیلیبریٹڈ ناٹ اونلی ایز اے ویری just and dynamic and progressive chief justice of their supreme court but also as a very dynamic person. ان کے انٹرویوز لوگ دیکھتے ہیں, so I'm sure that آپ کے پروفیشن کے اندر آپ کو پوری دنیا میں سے اس طرح کی ایگزامپلس مل جائیں گی جو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہو. تو پوری کوشش کریں کہ جب آپ لیڈرشپ کی اسکل کو لرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو اپنے امیڈیٹ سراؤنڈنگ میں کوئی مل جائے گا لیڈر. یو کین آلویز سرچ فار پیپل who have written books, who were leaders themselves and whose sometimes their talks, their audios, their videos are available on the internet. تو آپ اس طریقے سے you can start learning from them کہ کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ آج تک ان کو یاد کرتے ہیں, اور صرف ان کے پروفیشنل لائف کو نہیں یاد کرتے بلکہ ان کی پرسنل لائف کو بھی یاد کرتے ہیں. اینڈ دین یو گو آن ٹو ماسٹرنگ دا نیسسری اسکلس. تو جب آپ اپرینٹسشپ کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں, وین یو آر لرننگ ٹو بی اے لیڈر, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسکلس کیسے لرن کر سکتے ہیں, اور ماسٹر آپ کو کسی اسکل کو صرف ریپیٹیشن سے کرتے ہیں. The mastery of a skill can only be obtained through repeatedly doing it. Then you have to discipline your mind. Discipline is one thing which is essential for every skill that you have to learn. Same goes for leadership. کہ جب آپ لیڈرشپ کی ایک اسکل کو ایکوائر کرنے کی کوشش کریں تو جب تک آپ اپنے مائنڈ کو ڈسپلن نہیں کرتے, you find a lot of difficulty in becoming a leader. And then you have to prepare for the creative challenges. اب کیونکہ لیڈر کا کام بہت زیادہ چینج سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, چینجنگ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور لیڈر جو ہے وہ عام طور پہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز جو ہے وہ ڈھونڈ کے لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ کے چیلنجز بہت ڈفرینٹ اور یونیک ہوتے ہیں تو اسی لیے آپ کو ڈفرینٹ اس کے اندر کریٹیوٹی بھی لانی پڑتی ہے ٹو سالو دوز پرابلمس. کل ہم نے بات کی تھی ٹربل شوٹنگ کی, دیٹ پرابلم سالونگ از ون آف دا اسینشیل ٹریٹس آف اے لیڈر. تو اس لیے آپ کو آہستہ آہستہ عادت ڈالنی پڑتی ہے کہ آپ کو چیلنجز آتے رہیں گے اور مختلف طرح کے چیلنجز ہوں گے, تو آپ ان کے بارے میں آپ کو کریٹو طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا اور ان کو ٹربل شوٹ کرنا پڑے گا. نیکسٹ, اپرینٹسشپ کی بھی آگے اگر ہم دیکھیں تو 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. سو وی کین گو انٹو دی ڈیٹیلز آف دی اسٹیپس پلیز. تو جو 3 اسٹیپس ہم اس کے دیکھتے ہیں اپرینٹسشپ کے, وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کے ساتھ بھی آئی ایم شیور کہ جو نئے ٹریننگز آتے ہوں گے وہ آپ کو کورس میں آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ میں کچھ ٹائم گزارتے ہوں گے, اور جب وہ اپرینٹسشپ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی انٹرنشپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ان سے ہماری بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ ایک منیمم سب سیٹ اسکل کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے, اور وہ منیمم ایک اپنا بیہیویئر جو ہے اس کے اندر اپرینٹس کے طور پہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ رسپانسبلٹی سے سیکھیں گے چیزیں. تو اسی لیے once you become a leader to a leadership apprentice, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب you are trying to get access to the different leaders who are available, and then the resources that are available related to leadership, تو اس میں ڈیپ آبزرویشن جو ہے نا, پیسو موڈ, جب آپ شروع کرتے ہیں لیڈرشپ, الٹیمیٹلی جب آپ لیڈر بن جاتے ہیں دیٹ از اے ویری ایکٹیو موڈ, لیکن جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں ایز این اپرینٹس دیٹ از فرام دا پیسو موڈ, کہ آپ جو ہے خاموشی سے اپنا ڈیپ آبزرویشن کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از اے اسکل دیٹ از ریکوائرڈ. اگر آپ جو ہے دوسرے لیڈرس کو آبزرو نہیں کریں گے,
اور ان کی باتوں سے سیکھیں گے نہیں اور پیسو موڈ میں نہیں جائیں گے, یو کین ناٹ become a good apprentice. Then you have to mute your colors. Now this is very important. Lot many times the people who are trying to become leaders in their environment, وہ جو ہے یہاں پر جا کر ان کو کافی پرابلمز آتے ہیں. You have to observe the rules, you have to observe the power relationship, you have to know your environment. اگر آپ ایسے جب لیڈرشپ کسی بھی رول کو اسیوم کرنا چاہیں گے تو اگر آپ اپنے آپ کو ایک پیسو کیموفلاج پوزیشن پہ نہیں لے کے جائیں گے اور جب تک آبزرو نہیں کریں گے انوائرمنٹ کو, تو آپ کے لیے چینج لانا بہت مشکل ہوگا. بیکاز چینج لانے کے لیے آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو کرنٹ سسٹم ہے, جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, وہ کیسے کام کرتا ہے, ادھر لوگ کیسے کام کرتے ہیں, لوگوں کا بہیویئر کیسا ہوتا ہے. یہاں پر رولز میں بھی ایک سیٹ رولز ہوتے ہیں, ریٹن رولز ہوتے ہیں, ان سیٹ رولز ہوتے ہیں. تو ان سیٹ رولز وہ ہوتے ہیں جس کو کہیں لکھا نہیں گیا ہوتا, بٹ دے آر فراؤنڈ اپون. اینڈ آئی آلویز گیو دی ایگزامپل آف رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا دیر آر مینی پیپل you know in our society it is very frowned upon. بہت سارے لوگ ہیں وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے, بہت سارے لوگ ہیں جو اور کوئی وجوہات ہیں جس سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. لیکن ہمارا سوسائٹی کا ایک کوڈ, ان ریٹن کوڈ ایک اس طرح کا ہے کہ اگر کسی بندے نے وہ روزہ نہیں بھی رکھ پاتا, ہماری سوسائٹی کے اندر اٹ از اے ویری فراؤنڈ اپون کانسیپٹ. اگر آپ دیکھیں تو اگر کوئی بیمار ہے, اس کو اگر کسی جگہ پر وہ سفر میں ہے, سفر میں بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے, لیکن ہمارے یہاں پر اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے کہ جی کسی بھی جگہ پر کوئی ایٹ آؤٹس یا کوئی اس طرح کی جگہ کھلی ہوئی ہوگی جہاں پر کوئی کھانے کی چیز اویلیبل ہے. کسی کو اب جتنی گرمی ہے اس میں اگر بندہ سفر کر رہا ہے اس کو کوئی پانی کی بھی ضرورت ہے. لیکن ایز اے سوسائٹی ہم لوگ, دس از اے ویری ان ریٹن رول کہ جی اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہوا. بٹ یو نو ایز رول آپ کو تو اس کے اندر آپ کے مذہب کی طرف سے بھی چھوٹ ہے, آپ کو اس کے اندر گنجائش موجود ہے اور اس کے اندر وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن پھر بھی there are things which come from the environment that you live in, from the environment that you work in. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ when you are trying to become a leader تو آپ کو بڑا سائلنٹلی اور انٹیلیجنٹلی آبزرو کرنا پڑے گا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن اس کو جو ہے سائلنٹلی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے نہ تو رولز میں لکھی ہیں نہ لاء میں لکھی ہیں, لیکن وہ ان ریٹن کوڈ ہے جس کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں. پھر گیٹنگ اٹینشن اینڈ امپریسنگ پیپل اینڈ پروونگ یور سیلف ان انیشل منتھس از اے مسٹیک. جب آپ لیڈرشپ کو لرن کر رہے ہیں تو اس وقت یہ اکثر اوقات ہمارے ڈفرینٹ پروفیشنز میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بالکل ابھی پروفیشن میں اسٹارٹ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ دے اسٹارٹ ڈرائنگ اٹینشن, ٹو مچ اٹینشن ٹورڈز دیم سیلز. وہ یا تو سوشل میڈیا بہت یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح کے ڈفرینٹ چیزوں میں انگیج ہو جاتے ہیں وچ ہائی لائٹس دیئر ورک. اینڈ تو جب تک آپ ایک خاص انداز میں اور ایک خاص طریقے سے لیڈرشپ کے ٹریٹس کو لرن نہیں کر لیتے, اٹ از آلویز اے بیٹر آئیڈیا کہ آپ جو ہے وہ شروع میں اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں. شروع میں لوگوں کو یہ پتا نہ ہو کہ دیر از اے لیڈر ان دا میکنگ. فرسٹ آف آل یو شوڈ لرن دا روپس اینڈ یو شوڈ لرن دا ٹیکٹکس دیٹ آر ریکوائرڈ فار اے لیڈر. تو اس لیے کوشش کریں کہ جس وقت آپ نے ڈیسائڈ کر لیا کہ جی میں نے لیڈرشپ کا ایک رول پلے کرنا ہے, تو پہلے اپنے انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیں, پھر گریجولی ویری گریجولی اسٹارٹ ٹرانزیشننگ انٹو دا رول آف اے لیڈر. Also learn the procedures that govern success in that environment. اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کے ورک پلیس کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو کہ سکسیس کو انشور کرے گی, وہ آپ پہلے لرن کریں کہ واٹ از گوئنگ ٹو انشور یور سکسیس. اگر آپ وہ نہیں کرتے تو تمام تر ویژن ہونے کے باوجود, اسکل ہونے کے باوجود, there is always a chance that you might not succeed in that particular environment. And then you have to learn the rules first before changing them. Now this is a very well accepted and widely accepted thing کہ اگر آپ سمجھتے ہیں ہم جو ہے اس کے بعد ایک ایکسرسائز بھی میں نے جو آپ کے لیے رکھی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں, اپنے ڈے ٹو ڈے ورک میں آئی ایم شیور چینج کرنا چاہتے ہوں گے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ جی یہ اس کے اندر جو رولز ہیں یا جو پروسیجرز ہیں, جو پروسیسز ہیں, دے آر اے ہنڈرنس ٹو جسٹس. وائل یو آر ڈیلیورنگ جسٹس ٹو پیپل, دوز ویری رولز اسٹینڈ ان دا وے آف یور جسٹس ڈیلیوری. اور آپ چاہتے ہوں گے کہ یہ رولز نہیں ہونے چاہیے, اس سے تو ہمارے پاس جو ہے اگر ہم ان رولز کو نکال دیں گے یا ماڈیفائی کر دیں گے یا چینج کر دیں گے یا آل ٹوگیدر ڈیلیٹ کر دیں گے تو ہماری جو پبلک سروس ڈلیوری ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن پہلے آپ کو رولز آنے چاہیے. اگر آپ کو پہلے رولز کا پتہ نہیں ہے تو آپ ان کو کبھی چینج نہیں کر پائیں گے. دوسری جو اسٹیپ ہوتا ہے اپرینٹسشپ کا وہ ہے اسکل ایکوزیشن, پریکٹس موڈ. پہلے آپ نے ڈیپلی آبزرو کر لیا, آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ لیا, آپ نے رولز لرن کر لیے, آپ نے اپنے کلرز بھی میوٹ کر لیے, پھر آپ نے آہستہ آہستہ پریکٹس میں چلے جانا ہے کہ آپ نے جو اپنی لیڈرشپ کی اسکل ہے اس کو آہستہ آہستہ پریکٹس کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگ جنرلی ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ دا چینج دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو برنگ, لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں. جنرلی دیر از اے ریزسٹینس, اے لاٹ آف ریزسٹینس ٹو چینج.
لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگر 10 لوگ جو ہے ریزسٹ کر رہے ہیں اس چینج کو، تو کوئی 3 یا 4 لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ایکسیپٹ بھی کرے ہوئے کہ نہیں دس از اے گڈ تھنگ اینڈ دس چینج از ویلکم اینڈ دس شوڈ بی براڈ. تو آپ آہستہ آہستہ پھر پریکٹس موڈ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. دین یو گین ٹیسٹ نالج تھرو واچنگ دا ماسٹرز. تو جب اپرینٹس ہے تو لائک آئی سیڈ کہ آپ نے اس کے اندر اپنے کچھ ماسٹرز آئیڈینٹیفائی کیے جن سے آپ لرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ جو ہے گریجولی جب پریکٹس موڈ میں جاتے ہیں آپ ساتھ ساتھ ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو استاد ہیں وہ اپنا جب لیڈرشپ کی مختلف چیزیں وہ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں. جو لاسٹ فیز ہے اور لاسٹ اسٹیپ ہے اس کا اپرینٹسشپ کا وہ ہے ایکسپیریمنٹیشن. جب آپ اپنی ان چیزوں کو اسکل ایکوائر بھی کر لیتے ہیں اور آبزرویشن بھی کر لیتے ہیں، پریکٹس موڈ میں بھی چلے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایک ہی پرابلم کو اپروچ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. اب اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گی کہ اگر کوئی بھی ایسی بیماری ہے، کامن کولڈ بھی ہے، کامن فلو ہے، تو آپ اگر 5 ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے تو 5 ڈاکٹرز موسٹ پرابلی ان کی مختلف رائے ہوگی، ان کی مختلف اپروچ ہوگی، وہ ڈفرینٹ میڈیسنز یوز کریں گے اور وہ مختلف طریقے سے علاج کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی دیٹ از اے ڈومین کہ جس کے اندر مسئلے کو اپروچ کرنے کو، پرابلم کو اپروچ کرنے کے لیے، چیلنج کو اپروچ کرنے کے لیے اس کا جو راستہ ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے اندر فیز 3 آف یور اپرینٹسشپ یو ول ٹرائی ٹو ڈسائفر اینڈ سی کہ آپ کون سا ایسا آپ کا پرسنل اسٹائل آف لیڈرشپ ہے اور اس کا تب ایکسپیریمنٹ کریں گے. ہم آگے اسٹائل آف لیڈرشپ کی بھی بات کریں گے تو اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ دس از دا اسٹائل آف لیڈرشپ وچ ایز اے پرسن سوٹس بیسٹ ٹو مائی پرسنالٹی اینڈ آئی مسٹ بی دس سارٹ آف اے لیڈر. اور پھر آپ ایکٹیو موڈ میں چلے جاتے ہیں. جب آپ نے اپرینٹس کے اسٹیپ 1 میں قدم رکھا تو اس وقت آپ پیسو موڈ میں تھے، آپ آبزرو کر رہے تھے، آپ ماسٹرز کو فالو کر رہے تھے. لیکن فیز 3 میں جا کے آپ آہستہ آہستہ ایکٹیو موڈ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دین گریجول سیلف assertion and experiment over coming fears. تو جو آپ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیلف کانفیڈینس کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ the thing that I'm doing as a leader is the right thing to do and the way I'm doing it is the right way to doing it, and then you start overcoming your fears gradually. جب آپ لیڈرشپ رولز کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایسے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں جس کے اندر دس از اے نیچرل تھنگ، ایوری بڈی ہیز دیئر اون فیئرز. جب ہم بات کرتے ہیں دیٹ یو ہیو ٹو بی اے گڈ کمیونیکیٹر، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو زیادہ تر کمیونیکیشن کا بہت فیئر ہوتا ہے. دے آر ویری افریڈ وین اٹ کمس ٹو talking in front of a lot of people, talking to masses, talking on a rostrum. تو اسٹیج فرائٹ ہوتا ہے. تو اس لیے آہستہ آہستہ جب آپ لیڈر کے رول میں ٹرانزیشن کرنا شروع کرتے ہیں دیر یو اسٹارٹ اوور کمنگ یور فیئرز ایز ویل. نیکسٹ now we come to the strategy for completing the apprenticeship. جو آپ کی اپرینٹسشپ ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنے کے لیے تھرڈ اسٹیج تک جب آپ پہنچ گئے تو اس کے بعد آپ اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں گے دیٹ ہیلپ ود یور اپرینٹسشپ ایز اے لیڈر. آپ یہ دیکھیں گے کہ ویلیو لرننگ اوور منی. آپ نے آہستہ آہستہ ایز اے لیڈر یہ لرن کرنا ہے کہ منی ان اٹ سیلف از ویری اسینشیل بٹ ویلیو از مور امپورٹنٹ دین منی. اب آپ دیکھیں گے کہ جس وقت آپ فار ایگزامپل یو گو ٹو دا مارکیٹ اینڈ یو وانٹ ٹو پرچیز سم تھنگ، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ یو تھنک کہ جسٹ بیکاز دے آر ایکسپینسو دے ہیو اے گڈ کوالٹی. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر جو چیز آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں بہت ایکسپینسو بھی ہوں گی، ان کی جو کوالٹی بھی اچھی ہوگی لیکن جو ویلیو ہے ان کی آپ نے وہ ڈٹرمن کرنی ہے. دیٹ ول کم فرام یور اون انڈرسٹینڈنگ. سو ونس یو بیکم اے لیڈر آپ اس چیز کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈسٹنگوش کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پیسہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، جو اس کے ساتھ ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہے، ویلیو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کو ہم عام طور پہ اپنے پروفیشن سے اس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں. آئی ایم شیور یو کین آلسو ریلیٹ ود اٹ کہ ہماری بہت ساری جو along the way when we are progressing in our careers بہت ساری ہمارے کریئر میں پوسٹنگ اور اسائنمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت چیلنجنگ ہوتی ہیں اور اس کے اندر عام طور پہ ہمیں اتنا زیادہ بہت انسینٹیوز بھی نہیں ہوتے وہاں پر. بعض اوقات اس جگہ پر جو دا منی دیٹ یو آر بینگ پیڈ ایز اے سیلری، آپ کی سیلری بھی کم ہوتی ہے، آپ کے پرکس بھی کم ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں اس جگہ پر جا کر یہ والا پوسٹنگ یا یہ والا ٹینیور یا یہ والا اسائنمنٹ اگر میں لوں گا یا لوں گی تو اس سے جو ہے میری ویلیو لرننگ ہوگی. کین یو گیو اینی ایگزامپلس؟ ہمارے تو اپنے کریئر کے اندر اف وی گو ٹو ویری فار فلنگ رورل ایریاز اور وی گو ٹو ہارڈ ایریاز تو ہمارے اس کے اندر ویلیو لرننگ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اس کے اندر ہماری فیملی بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے اور عام طور پہ پرکس بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے. جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پر تو ویسے ہی ڈے ٹو ڈے چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں.
تو آپ لوگوں کے کوئی اس طرح کے ہوتے ہیں کوئی ہارڈ ایریاز, کوئی ہارڈ اسٹیشنز, فار فلنگ ایریاز؟ جی میڈم رورل ایریاز میں ہم لوگوں کی بھی پوسٹنگز ہوتی ہیں, خواتین کی تو اتنی نہیں کرتے, لیکن یہ کہ جو ہمارے میل جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کی آن اینڈ آف جو ہے کافی انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں بھی پوسٹنگز ہوتی ہیں, اور جو ہے وہ وہاں ان کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے سروائیو کرنا, اور کچھ سیکھتے بھی ہیں, کچھ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے پارٹ اینڈ پارسل ہے ہماری جاب کا نا. لیکن آپ کے اس کے اندر جو ہے جو اس طرح کی پوسٹنگز ہیں اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ جب تک یہ پرٹیکولر ایریاز اور ہارڈ ایریاز نہیں کر رہی ہوں گے ایک اچھا جج نہیں بن سکتا, بیکاز ہمارے تو اس طرح کے بہت سارے اس طرح کے ہیں, اور اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دیم, انلیس وی ڈو دیم ہم لوگوں کو وہ جو اور چیلنجنگ اسائنمنٹس ہیں ان کے اوپر پلیس ہی نہیں کرتے. نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ, کیونکہ جو ہے وہ جو دور کے ایریاز ہیں اور وہ ہیں ادھر پینڈنسی بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی اور حیدرآباد جو مین سٹیز ہیں ہماری. اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو وہ ادھر پینڈنسی از نیکسٹ ٹو نن, وہاں کوئی ایسا کام از ناٹ این ایشو, وہاں جو ہے سروائیول از دا مین ایشو. بالکل ٹھیک ہے. سو واٹ یو آر سیئنگ از, ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ, کہ آپ کے جو بگ اربن سینٹرز ہیں جو بڑے شہر ہیں وہاں پر چیلنج زیادہ ہے, اور وہاں پر آپ کے پاس جو ہے ویلیو لرننگ ادھر ہے زیادہ. بٹ آئی ایم شیور کہ اربن سینٹرز کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ بڑے شہروں میں رہتے ہیں وہاں پر کاسٹ آف لیونگ بھی زیادہ ہوتی ہے, پرکس پریویلیجز بھی ہمارے کانٹیکسٹ میں تو ہم جس طرح دیکھتے ہیں جب ہم بڑے اسٹیشنز پہ جاتے ہیں تو بڑے اسٹیشن پہ عام طور پہ ہمارے پاس آفیشیل اکوموڈیشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں پر اتنے سارے آفیسرز ہوتے ہیں. جب آپ رورل ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ویلیو لرننگ ہوتی ہے, تھوڑے پرکس کم ہوتے ہیں, لیکن یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آفیشیل اکوموڈیشن اویلیبل ہوتی ہے, اور جو پرکس ہیں وہ کم از کم ڈیڈیکیٹڈ پرکس ہوتے ہیں کہ جی یہ اس آفیسر کی یہ گاڑی ہوگی, اس آفیسر کا یہ گھر ہوگا. تو پرکس بعض اوقات تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں, لیکن جو اوور آل ویلیو لرننگ ہے وہ دیٹ از کنسیڈرڈ کہ وہ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے رورل ایریاز میں. لیکن اربن سینٹرز میں آئی ایگری, کیونکہ اربن سینٹرز کے اندر کیونکہ کام اتنا زیادہ ہوتا ہے, اینڈ ایوری بڈی از grappling with the issue of a lot of dependencies. So I'm sure کہ you can relate on your own level کہ value learning اور money کو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں equate. Then you keep expanding the horizons. Again, this is very important for your leadership quality and skill acquisition, کہ جب تک آپ اپنے horizons کو expand نہیں کریں گے through different means. horizons کو expand کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے you are pushing your limits. Always. جی سر عزیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میڈم, ہمارے یہاں ایکچولی جو رورل ایریاز ہیں وہاں فیسلٹیز کا بہت بڑا ایشو ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ مطلب وہاں پر کیسز تو کم ہوتے ہیں لیکن فیسلٹیز بالکل بھی نہیں ہوتی. اس وجہ سے ججز بھی جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے بڑے سٹیز میں ان کی پوسٹنگ ہو, تو یہ سچویشن ہے. پنجاب میں ہو سکتا ہے کہ رورل ایریاز میں اس فیسلٹیز کی سچویشن بہتر ہو, لیکن ہمارے یہاں اتنی نہیں ہے. جی نہیں, میرا خیال ہے کہ فیسلٹیز کی سچویشن بہتر نہیں ہوتی, لیکن ایز یو بیکم سینئر تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ obviously اگر سیشن جج ہے کسی جگہ پہ تو سیشن جج کا تو ایک ڈیڈیکیٹڈ اکوموڈیشن ہوگی, اس کی ایک ڈیڈیکیٹڈ گاڑی بھی ہوگی, اس کے ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف بھی ہوگا. لیکن وہی سیشن جج جب کسی رورل ایریا سے جا کر کسی بگ اربن سینٹر پہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر اب کیونکہ اتنا بڑا شہر ہے وہاں پر اتنے ساری کورٹس ہیں اور اتنے سارے ججز ہیں, تو ہو سکتا ہے اس کو ڈیڈیکیٹڈ آفیشیل اکوموڈیشن نہ ملے. اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک وہیکل جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہے اس کو وہیکل مل تو جائے, لیکن وہ وہیکل جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوگی. So I hope that you are understanding what I am saying. But again, probably this is more relevant کہ جو آپ ویلیو لرننگ کرتے ہیں, because جس طرح سے ابھی آپ نے اور میڈم اینا نے شیئر کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے کریئر پروگریشن کے اندر انہوں نے بینچ مارک سیٹنگ کے اندر اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, جس طرح آپ نے فوج میں بھی دیکھا ہوگا, آرم فورسز میں بھی ایسے ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ نوکری شروع کرتے ہیں انہوں نے شروع میں بھی ہارڈ ایریا کرنا ہوتا ہے, پھر ہر گریڈ جو وہ اچیو کرتے ہیں 17 میں 18 میں, تو اس کے اندر ان کو ہارڈ ایریا کرنے پڑتے ہیں, پھر ان کو سرٹن جو ہے اسٹاف پوسٹنگز اور پھر جو ان کی فیلڈ پوسٹنگز ہے اس کو بھی کمبائن کرنا پڑتا ہے. ان کے جو عام طور پہ آرم فورسز کے اندر کریئر آفسرز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنتے ہیں وہ انہوں نے کافور میں وہ انسٹرکٹر ضرور رہے ہوتے ہیں, تو ان کا ایک کریئر پلاننگ ہے. سو آئی ایم شیور کہ ہر جوڈیشری میں بھی اپنا ایک آپ کا کریئر پلاننگ کا طریقہ کار ہوگا اور اس کو آپ فالو کرتے ہوں گے. بٹ واٹ میکس یو بیسکلی اے لیڈر از دا ہارڈ شپ پارٹ. جو ہارڈ شپ پارٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کو لیڈر بننے میں بڑے آپ کو ایک طرح سے جو ہے نا اٹس اے ویری اسپیڈی پروسیس. اگر آپ کسی تھوڑے سے بھی کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں کام کریں, وچ آئی ایم شیور کہ بڑے شہروں میں بھی آپ کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوتا, گیون کہ آپ کی اتنی ڈپینڈنسی ہے اور اتنا زیادہ کام ہوتا ہے اور اتنے اوور اسٹریٹ ورکنگ آورز ہوتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو اسٹل کیپ ایکسپینڈنگ دی ہورائزنز.
اچھا آپ مجھے یہ بتائیے فار مائی لرننگ کہ آپ کے پاس کیا اپرچونیٹیز جوڈیشری میں اویلیبل ہوتی ہے ٹو ایکسپینڈ یور ہورائزن. آپ لوگ کے کوئی اسکالرشپس اویلیبل ہوتے ہیں دیٹ یو کین گو ابراڈ اینڈ اسٹڈی آن گورنمنٹ اسکالرشپ, یا آپ کے کوئی ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں جس میں یو کین گو اینڈ وزٹ ادر کنٹریز, یا آپ کو کوئی ٹرینرز آتے ہیں جو کہ باہر کے ملکوں سے کوئی ٹرینرز آتے ہیں جو مختلف ملکوں سے آ کے پڑھاتے ہیں. what is your professional development in terms of expanding horizons? میڈم پہلے یہ چیزیں اتنی زیادہ انکریج نہیں کی جاتی تھی, لیکن ہم لوگوں نے جب سے جوائن کیا ہے 2012 سے آنورڈس, تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو ہے وہ جو خود بھی ہوں, جو پرائیویٹ اسکالرشپس ہیں بھلے کالج یونیورسٹی بیسڈ ہو یا جو بھی ہوں, اس کو بھی بہت انکریج کرنے لگی ہے ہائی کورٹ بہت زیادہ, اور ججز کو ود پے جو ہے وہ پورے سال کی چھٹی مل جاتی ہے, اور وہ ماسٹرز اور پوسٹ گریجویشن وغیرہ کر کے آتے ہیں. پہلے اتنا زیادہ یہ نہیں ہوتا تھا, اور ٹریننگز کا تو کیونکہ اکیڈمیز ہیں ہماری, تو وہ جو ہے اکیڈمیز بہت کام کر رہی ہیں, اور ٹریننگز کے لیے اور ڈفرینٹ پروگرامز اور ٹرینرز آتے بھی رہتے ہیں, اور یہاں پہ ججز بھی جاتے رہتے ہیں باہر بھی, اور لوکلی بھی ٹریننگز ہوتی رہتی ہے. فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں بھی ہماری آن اینڈ آف ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں, ہمارے ججز جاتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں, تو مطلب اب اس چیز کو بہت زیادہ انکریج کرنے لگے ہیں. بالکل ٹھیک. جی سر عزیز, آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو؟ جی میم, میڈم نے جیسے بتایا کہ اکیڈمیز جو ہیں وہ بیسیکلی زیادہ سے زیادہ وہیں پر ہی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. باقی اگر کوئی انڈیویجولی اپنے سیلف ایفرٹس پہ باہر جانا چاہتا ہے تو اس کو لیو مل جاتی ہے, کسی کو ود پے مل جاتی ہے, کسی کو ود آؤٹ پے مل جاتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اچھا, میں پھر آپ لوگوں کی جسٹ فار بیکاز ہوتا اسی طرح سے ہے کہ جو آپ کے یہ جب ہم نے پہ نیٹ ورکنگ کی بھی بات کی تھی, نیٹ ورکنگ اس سے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے بیکاز شیئرنگ آف انفارمیشن جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اب ہم اپنے سینئر کالیگ سے تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ دے ول اف دے آر ویری کائنڈ ٹو اس اینڈ دے آر ان اے مینٹرنگ رول, تو وہ ہم لوگوں کو گائڈ کریں گے کہ اس طرح کی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں تو یو مسٹ گو اینڈ اویل سچ اپرچونیٹیز. لیکن اگر اس طرح کے سسٹم اویلیبل نہیں ہوتے تو بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی. فرقان آپ پچھلی سلائڈ پہ جائیں گے, وی ور اسٹل ڈوئنگ دی لاسٹ سلائڈ. تو اس میں فار یور انڈرسٹینڈنگ بہت سارے اسکالرشپس آتے ہیں جو کہ فارن گورنمنٹ کے اسکالرشپس ہوتے ہیں, اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے پولیس آفیسرز جاتے ہیں اس کے اوپر, تو وہ بہت سارے جو پروگرام اسکالرشپس ہوتے ہیں دے آر میڈ فار کرمنل جسٹس سسٹم پیپل ہو پریکٹس ان دا CJS. تو آپ دیکھیں اس کے اندر فل برائٹ کا ایک اسکالرشپ آتا ہے جو کہ US ایمبیسی کی طرف سے آتا ہے. وہ ہر سال مئی میں اس کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے اور پورا 6 مہینے 7 مہینے کا پروسیس ہے. تو آپ اگر کہیں پر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو ضرور لکھ لیں اور سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر. آئی ووڈ انکریج دیٹ اف یور اپرچونیٹی, جس طرح سر عزیز نے کہا ہے کہ خود سے اگر وہ ایفرٹ کر کے جاتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ فل برائٹ از ون سچ اسکالرشپ جو کہ. جی میڈم اینا, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میڈم آپ نے فل برائٹ کا بولا تو مجھے یاد ہے میرے اور ادا عزیز کے بیچ میٹ ہیں عثمان صاحب, وہ شرننگ پہ گئے تھے, شرننگ کی اسکالرشپ ان کو ملی تھی اور وہ اس پہ جو ہے وہ گئے تھے باہر پڑھنے کے لیے. آئی ول انکریج کہ آپ لوگ جو ہے نا ضرور اپنا مائنڈ بنائیے. مجھے فیمیل جو ججز ہیں ان کا تو اچھے طریقے سے اندازہ ہے. میں ان مائی 14 years of service I have never been able to avail a scholarship just because I was first in my family way, and then I was having my children, and then I was raising my children. Now my kids are school going, so I can understand کہ فیمیل جو کسی بھی جگہ پر آفسرز ہیں ان کے لیے it's a bit of a challenge because جب انہوں نے کہیں پر پروسیڈ کرنا ہوتا ہے تو the kids are going to go with them, and then they have to wait until the time کہ بچے تھوڑے سے بڑے کلاسز میں چلے جائیں. کسی دوسرے ملک میں 1 سال کے لیے یا 8 مہینے کے لیے شیفلنگ جس طرح 8 سے 9 ماہ کا ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے ڈگری پروگرام, اٹس اے نان ڈگری پروگرام, بٹ اٹس اے ویری گڈ پروگرام because it gives you a lot of exposure. You go and you meet in a university, you meet different their law practitioners, اور اس کے جتنے CJS کے ہیں ان کو وہ بلاتے ہیں. تو لیکن اپنے جو ہے کریئر کے اندر اف یو وانٹ ٹو بیکم اے فیوچر لیڈر دین یو مسٹ اسٹارٹ پلاننگ فار سم تھنگ کہ اپنے ہورائزن کو براڈ کریں. اور اس میں یہ فل برائٹ بھی آتا ہے, شیفننگ بھی ہے. فل برائٹ کا بھی بڑا اچھا پروگرام سسٹم ہے. اس کے اندر ایک فل برائٹ کے اندر ہی آئی تھنک اٹ از تھرو دا US ایمبیسی, اٹس ناٹ ایگزیکٹلی فل برائٹ, اس کو کہتے ہیں IVLP, دیٹ از انٹرنیشنل وزٹرز لیڈرشپ پروگرام. وہ ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے. اس میں ان کے ملک سے US سے بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں, ان کے وہاں سے جرنلسٹ بھی آتے ہیں, ٹیچرز بھی آتے ہیں, تھنک ٹینک سے لوگ بھی آتے ہیں,
لائرز آتے ہیں, جسٹسز آتے ہیں. تو IPLP کے اوپر وہ آئی ہیو سین a lot of judges going. تو یہ آپ ضرور ایکسپلور کریں, کیونکہ جب آپ لوگوں نے اب یو ہیو پٹ ان لیٹس سے 6 to 7 years in service, تو اگلے آنے والے 4-5 سالوں میں یو کین آلویز سی کہ واٹ از دیٹ پرٹیکولر ٹائم اویلیبل ٹو یو, جہاں پر آپ اپنے ایک جب آپ اس کے لیے اسکالرشپ ون کر لیتے ہیں, ان کے وہ پروسیس ہوتا ہے, یو ہیو ٹو گو فار اے ٹیسٹ اینڈ انٹرویو, اور 6 ماہ کا تقریباً پروسیس ہوتا ہے. لیکن جب آپ کر لیتے ہیں تو یہ جس طرح سر عزیز نے بھی بتایا, تو چھٹی آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے, دیٹ از یور پیڈ اسٹڈی لیو. تو بہت سارا جو آپ ہورائزن براڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ دا ڈگری, it is not only about studying, it is also about meeting different people, interacting with different people. وہاں کا ایکسپیرینس لیتے ہیں آپ, وہاں پر پھر انہوں نے مختلف وزٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ وہاں پر آپ کو اپنے کورس کے وزٹ کرواتے ہیں. So you know you have to see that. Apart from that, this is something کہ یہ تو آپ کو میں نے صرف اس لیے بتا دیا بیکاز I thought کہ یہ سب کو پتا ہونا چاہیے, تاکہ وہ کسی انٹرنیشنل اپنا جگہ پر اپنے ایکسپیرینس کو, میوچل ایکسپیرینس کو ایکسپینڈ کرنا چاہے, وہ پتا ہونا چاہیے. But there are other areas available where you can push your limits. Books are a very good source of broad expanding your horizons. اس میں آپ کو کہیں ٹریول بھی نہیں کرنا پڑتا, کہیں جانا بھی نہیں پڑتا, اپنے شیڈیول کو بھی چینج نہیں کرنا پڑتا, آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی کرتے رہتے ہیں. پڑھنا ایک ایسی چیز ہے, ریڈنگ از سم تھنگ which basically expands your mind, اور آپ کا جس وقت آپ کی ساری کی ساری جب انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے اور انٹلیکچوئل ڈیپتھ آتی ہے, تو پھر آپ کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے they start making sense to you, کیونکہ آپ کے جو ہورائزنز ہیں وہ بہت زیادہ ریڈنگ سے بھی ایکسپینڈ ہوتے ہیں. I'm sure there would be other processes. آپ کے جس طرح سے بھی آپ نے بتایا کہ آپ کے اکیڈمیز کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹریننگس چل رہی ہوتی ہیں. Another area where I would encourage you to explore yourself is online جو لرننگ پلیٹفارمس ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت سارے آن لائن لرننگ پلیٹفارمس ایسے ہیں جو کہ کوئی فی چارج نہیں کرتے. You go on the internet and you look for such platforms. وہ اس میں ہارورڈ یونیورسٹی کے بھی ہیں, باقی بہت ساری یونیورسٹیز نے بھی بنائے ہوئے ہیں, اور انڈیپینڈنٹ ویب سائٹس بھی ہیں جہاں پر آن لائن لرننگ اویلیبل ہے. سو یو کین گو آن دوز ویب سائٹس and you can learn about leadership, you can learn about judiciary, you can learn about case management, you can learn about so many things that you have to do in your day-to-day life. So when I talk about expanding your horizons, basically you have to start looking for opportunities. اور آپ اپنے جب لوگوں کو دیکھتے ہوں گے تو آپ اپنے پروفیشن میں بھی کچھ لوگوں کو بڑا ایڈمائر کرتے ہوں گے, وہ آپ کے کولیگز ہی ہوں گے, آپ کے ہم اثر ہوں گے, آپ کے ہم عمر ہوں گے, بٹ دے آر ویری برائٹ, دے آر انٹلیکچولی ویری ساؤنڈ. آپ ان کو بڑا ایڈمائر کرتے ہوں گے, آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کے پاس ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے دے لک سو برائٹ, دے لک سو انٹیلیجنٹ. The only difference that such people have with other people is that they keep on pushing their limits and they keep on exploring different horizons to learn. میں نے اس دن آپ کو پیئر نیٹورکنگ میں ایگزامپل دی تھی کہ ہم لوگوں کے جو نیٹورکنگ پلیٹ فارمز ہے فار ویمن ان پولیس, ہم لوگوں کے پاس اپنا ایک نیشنل لیول پہ بھی پلیٹ فارم اویلیبل ہے, اینڈ دین وی آر انگیج ود اے لاٹ آف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز. سو آئی ایم شیور آئی ہیو سین اے لاٹ آف پروگرامز جہاں پر جوڈیشری کے لیے بہت سارے اسپیشلی ٹیلرڈ پروگرامز رن ہو رہے ہوتے ہیں, جس کے اندر فیمیل جوڈیشری جو ممبرز ہیں ان کے لیے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح آل ممبرز آف دا جوڈیشری کے لیے. تو یو شوڈ اسٹارٹ لوکنگ فار your counterparts who are working in other countries, ان سے لرن کریں. ہم بہت زیادہ لرن کرتے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے. بنگلہ دیش is making immense progress in our region in a lot of different public sectors. ان کے پبلک سیکٹرز میں سے جس طرح اگر میں پولیس کی ایگزامپل دوں تو ویمن پولیسنگ میں they are 30 years ahead of us, اور انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا اپنے ساری, ان کی اکانومی بھی ہم سے بہت بہتر ہے. انہوں نے یہ پچھلے 10-12 سالوں میں اپنی بہت سارے پبلک سیکٹرز کو they have engaged in a lot of progress. تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ایسے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی چینلز اویلیبل ہو جہاں پر یو کین لرن. اب آپ جس طرح سندھ میں ہیں, آپ کوشش کریں, آپ کو پتا ہو کہ پنجاب میں آپ کے کوئی نہ کوئی ایسے پیئرز, ایسے کولیگز, ایسے دوست ہونے چاہیے جو آپ کو بتاتے رہیں کہ جی پنجاب میں آج کل کیا چل رہا ہے. اسی طرح کے پی میں ہوں, گلگت میں ہوں, بلوچستان میں ہوں, جو آپ کو بتا سکے, آزاد کشمیر میں ہوں. تو نیشنل لیول پہ ایک آپ کی جو ہے وہ پہلے ہورائزن آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, پھر اس کے بعد آپ انٹرنیشنل پہ جائیں, ریجنل پہ چلے جائیں. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ از بینگ ڈن لاء کے حوالے سے. ہم بہت ساری لیجسلیشن جب ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ان آر اون پولیس ریفارمس فورمز, تو ہم بہت ساری جگہوں پر انڈیا کے جو ہے وہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لیجسلیشن کے اندر بہت جگہ پہ بڑی اچھی امینڈمنٹس کی ہیں. اسی طرح جب ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سری لنکا نے بڑی اچھی انٹرونشنز کی ہوئی ہیں, نیپال کی بڑی اچھی انٹرونشنز ہیں.
So it is always good کہ آپ بھی ریجنل لیول پہ اپنی جو پروفیشن کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا آپ ہورائزن کو تھوڑا پش کریں, تھوڑا براڈن کریں. Again, you have to trust the process, we have talked about it. Then you have to move towards resistance and pain. کہ مطلب آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے اس چیز کی عادت ڈالنی پڑتی ہے کہ ریزسٹنس آپ کو آئے گی, چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے, پین ہوگی اس کے دوران جب آپ نے when you are becoming a leader. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب بیج کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں پر اندھیرا بھی ہوتا ہے, وہاں پر کوئی ہوا بھی نہیں ہوتی, وہاں پر کوئی روشنی بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ جو بیج ہے گریوٹی بھی اس کو نیچے کی طرف پل کر رہی ہوتی ہے. لیکن وہ بیج جو ہے جب بھی پھوٹتا ہے, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی درخت ہے وہ زمین کے نیچے کی طرف نکلا ہے, ایکسیپٹ فار دا روٹس, جو کہ مطلب جس طرح سے ڈفرینٹ پلانٹس which are actually roots وہ نیچے کی طرف گرو کرتی ہیں, ورنہ جو بھی درخت ہے جب وہ بیج نکلتا ہے تو وہ ہمیشہ اوپر کی طرف, روشنی کی طرف, ہوا کی طرف اور ایک فیوریبل انوائرمنٹ کی طرف جو ہے وہ گرو کرتا ہے. تو اس لیے جو ریزسٹنس آتی ہے یا جو آپ کو چیزیں پل کرتی ہیں پیچھے کی طرف, وہ ہمیشہ آپ کو گرو کرنے میں مدد دیتی ہیں. And then apprentice yourself in failure. جب آپ اپنے لیڈرشپ کے لیے اپنے اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں تو فیل ہونا بھی سیکھیں. فیلئر از سم تھنگ جو ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے ہیں. ایکسیپٹنگ فیلئر اینڈ دین ہاؤ ٹو کوپ اپ ود فیلئر اینڈ دین ہاؤ ٹو اسٹینڈ اپ آفٹر فیلئر از اے لائف اسکل. ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ جی زندگی میں آئیڈیل سچویشن ہوں گی. ایون وین وی ور گروئنگ اپ ایز کڈس, ہمارے پیرنٹس نے ہر جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ دے, ایک ایسا انوائرمنٹ دے جس میں ان کو کوئی پین نہ ہو, ان کو کوئی سیٹ بیک نہ فیس کرنا پڑے, ان کو کوئی چیلنج نہ فیس کرنا پڑے, ان کو کوئی کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن جب آپ زندگی میں ایز این ایڈلٹ آپ اپنی پریکٹیکل لائف شروع کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے فیلیئرز فیس کرنے پڑتے ہیں, آپ کو بہت پین فیس کرنی پڑتی ہے. لائف از ویری انسرٹن, آپ کو بہت سارے جو ہے انفورسین چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. یو go through a lot of loss, you go through a lot of grief. تو جو فیلیئرز ہوتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے to become a leader, to accept failure and to face failure a lot many times. جو آپ کا سکسیس کی جو ریسیپی ہے اس سکسیس کی ریسیپی کے اندر ایک بہت بڑا انگریڈینٹ ہمیشہ فیلئر کا ہوتا ہے. جب آپ لیڈر سے بات کرتے ہیں یا جب آپ لیڈرز سے ان کی لائف سٹوریز پوچھتے ہیں یا ان کی لائف سٹوریز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 7 سے 8 مرتبہ انہوں نے فیلئر فیس کیا ہوگا تب ایک سکسیس تک وہ پہنچے ہوں گے. پھر اس کے بعد 7-8 فیلئرز فیس کیے ہوں گے, پھر نیکسٹ سکسیس پہ انہوں نے جمپ کیا ہوگا. تو جس طرح سے وہ بادشاہ جو ہے ٹیمرلین, اس کا ایک سٹوری ہم اپنے بچوں کو بھی سناتے ہیں, اور ہم جب بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے اس میں بتائی جاتی تھی کہ اس نے دیکھا اس کو شکست ہوگی, اس کی فوج کو شکست ہوگی, وہ ایک غار میں جا کے چھپ گیا اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک مکڑی ہے جو کہ ایک وال کلائمب کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن وہ 7-8 دفعہ چڑھتی ہے اور 7-8 دفعہ گر جاتی ہے, لیکن فائنلی اٹ کلائمبز دی وال. تو وہ جو ہے اس کو مکڑی سے یہ دیکھ کے حوصلہ ہوا کہ میں ایک بادشاہ ہوں, آئی ایم این ایمپرر, اور میں اتنا جو ہے سکسیسفل, میں نے بادشاہت کا وقت دیکھا ہے, میں نے اتنی ساری فوجوں کو شکست دی ہے. تو اگر یہ مکڑی ایک چھوٹا سا اتنا چھوٹا سا کیڑا ہے, ایک اتنا چھوٹا سا انسیکٹ ہے, اگر وہ اپنے فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وائی شوڈ آئی ایکسیپٹ مائی فیلئر. سو یو ہیو ٹو بیسکلی accept and apprentice and train yourself in failures as well. Then you have to advance through trial and error. ہم نے ایکسپیریمنٹنگ کی بات کی. ٹرائل اینڈ ایرر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے پہلے ایک طریقہ اپناتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طریقہ کام نہیں کر رہا. You do not accept the failure, you move on and then you try another method to it and then you see کہ یہ میتھڈ بھی کام نہیں کر رہا. So you know that is the way. اسی طریقے سے سائنٹسٹ بھی کام کرتے ہیں. when we saw کہ جب پینڈیمک آئی اور جب کووڈ تھا تو سائنٹسٹ جو ہے وہ 5-6 ماہ لگے رہے, انہوں نے مختلف ویکسینز تیار کی, لیکن انہوں نے جب ان کو ٹیسٹ کر کے دیکھا تو دے فیلٹ کہ جی دس ویکسین از ناٹ دی ون دیٹ وی آر لوکنگ فار. تو ٹرائل اینڈ ایرر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آہستہ آہستہ کامیابی کے قریب لے جاتی ہے. اینڈ ڈو ناٹ بی افریڈ آف اٹیمپٹنگ. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اٹیمپٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کیسے فیل ہوں گے. اب ہم زیادہ تر چیزوں کو اٹیمپٹ زندگی میں سے نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اٹیمپٹ کریں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے. تو اس لیے پہلے تو آپ اٹیمپٹ کرنے سے اٹ سیلف اٹیمپٹ کرنا بہت ضروری ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس کو اٹیمپٹ کریں اور اس کے بعد اس چیز کو جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ جی اس کو ہم نے فالو بھی کرنا ہے, پرسو بھی کرنا ہے, لیکن اٹیمپٹ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اٹیمپٹ نہیں کریں گے آپ کو اپنی اسٹرینتھ نہیں پتہ چلے گی. اچھا, اب بینگ اے لیڈر دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ لیڈر کے ہم نے ٹریٹس کی بات کی تھی اور اس کے ڈفرینٹ کہ اس کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہونی چاہیے, وہ اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے, اس کے اندر جو ہے موو فارورڈ پروگریس کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تو اس کو جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ایکشن سے ون کرتا ہے, وہ کبھی آرگومنٹ سے ون نہیں کرتا. سو یو آلویز ون تھرو یور ایکشن اینڈ نیور تھرو دی آرگومنٹ.
any momentary gain that you think you have gained through argument is momentary victory. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر کسی چینج کے لیے یو آر ٹرائنگ ٹو پش اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ اپنے بات کر کے یا اپنے آرگومنٹ سے کسی کو ون کریں گے تو وہ ون بڑی ٹیمپرری ہوگی. اٹ از اونلی تھرو یور ایکشن. جب آپ لوگوں کو کر کے دکھائیں گے دین دے وڈ انیویٹیبلی بلیو ان واٹ یو آر سیئنگ. تو آپ جب کوشش کریں کہ اپنے بات کو جو ہے جب اگر آپ کسی چینج کی طرف یا ایز اے لیڈر کسی گول کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں اپنا آرگومنٹ ضرور دیں, لیکن آرگومنٹ کا جو پرسنٹیج ہے وہ 10 to 20% ہونا چاہیے اور جو آپ کا ایکشن ہے وہ 70 to 80% ہونا چاہیے. The ill will and resentment that you stir up is stronger and lasts longer than any momentary change of opinion. ہوتا یہ کہ جب ہم کبھی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں ہم بہت ساری چینجز جو ہے وہ سیکھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے, تو جب ہم نے ون تھرو کرنا ہوتا ہے, اگین آئی ول گو بیک ٹو این ایگزامپل آف سم تھنگ دیٹ آئی ڈیڈ ایٹ مائی ورک پلیس. ہم نے جو ہماری ویمن پولیس آفیسرز ہیں ان کا ہم نے یونیفارم چینج کرنا تھا. یونیفارم ہم نے ان کا اس لیے چینج کرنا تھا بیکاز دا میل police officers were wearing a uniform and the female police officers in the junior ranks especially were wearing blue shalwar kameez. اگر آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ نے بھی سندھ میں شاید نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں تو سندھ کی جو آپ کی پولیس ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیڈی کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل وہ ایک شلوار قمیض پہنا کرتی تھی نیلے سے رنگ کی, جس سے نہ تو پتہ چلتا تھا وہ سیکورٹی گارڈ ہے, نہ پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی فورس کا حصہ ہے, نہ پتہ چلتا تھا کہ جی وہ کسی لا انفورسمنٹ کا حصہ ہے. تو ہم نے بہت ہمیں اٹ ٹوک اس almost 4 to 5 years to create that will first of all in our top leadership and then in the political leadership, کیونکہ یونیفارم چینج کرنے کے لیے آپ کو کنسرن جو چیف منسٹر ہے اس کا اپروول چاہیے ہوتا ہے. But gradually we were able to fight through that cause and we said we built up an argument. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم اس کو آرگیومنٹ کے طور پہ رکھتے تھے تو زیادہ تر لوگ اس کو اپوز کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے اتنے ایسے 60 سال سے تو آپ یہ یونیفارم چلا رہے ہیں, اب آپ نے اس کو کیا چینج کر کے کرنا ہے, وہ پہنیں گی نہیں, ان کو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گی, اٹ از کلچرلی رانگ, یہ اس طرح نہیں ہوگا اس طرح نہیں ہوگا. بٹ الٹیمیٹلی وین وی پش تھرو اور جب ہم نے ایکشن سے کر کے دکھا دیا تو یو وڈ ناٹ بلیو اٹ کہ سب سے پہلے ہم نے پنجاب میں جو ہے وہ یونیفارم چینج کروایا. اس کے بعد آل دا پروونسز اسٹارٹیڈ دیئر اون ورک اینڈ دے اسٹارٹیڈ ریچنگ آؤٹ ٹو پنجاب اینڈ دے سیڈ کہ جی ہم بھی اپنے جو ہے لیڈی پولیس آفیسرز کا یونیفارم چینج کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی وہ جو آفیسرز جب وہ پہنتی ہیں یونیفارم they look more professional, they look more confident and they look like proper police officers. So now this is something کہ جب آپ اپنے ایکشن سے کرتے ہیں تو پھر آرگومنٹ آپ کا پیچھے رہ جاتا ہے اور لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے چینج کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہو جاتا ہے. Were there any recent changes? I'm sure we listen to a lot of judicial reforms. تو آپ کے کوئی اس طرح کے ریفارمس ایسے ہوئے کرنٹلی پچھلے 5-10 سالوں میں which you would like to share؟ کوئی ایسی چیز جو کہ جب آپ نے سروس جوائن کی 6-7 سال پہلے تو اس سے پہلے آپ کو لوگ بتاتے ہوں گے, آپ کے سینئرز بتاتے ہوں گے کہ جی آپ کے آنے سے پہلے تو چیزوں کو ہم ایسے کرتے تھے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ دیز تھنگز آر ناٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, تو ہم نے ان کو چینج کیا. تو اب یہ پروسیس چینج ہو کے اس طرح سے نہیں ہے, اب یہ ایسے ہم کرتے ہیں. اگر ایسا ابھی آپ کے کوئی نالج میں یا فوری طور پہ آپ کے مائنڈ میں نہیں آ رہا, پلیز وین یو گو بیک ٹو یور ورک پلیسز میک شیور کہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی جوڈیشل ریفارمس کے تحت چینج ہوئی ہوں گی, ان کو بہتر کیا گیا ہوگا, ان کو امپروو کیا گیا ہوگا. When you look and see at the reforms that were made earlier by your seniors, تو اس سے ہوتا یہ کہ آپ کو بھی آئیڈیاز ملتے ہیں اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے when you want to bring a change. جی میڈم اینا. اچھا میڈم, مجھے جو سب سے امپورٹنٹ چینج جو میں ریکال کر پا رہی ہوں, جب ہم آئے تھے 2012 میں تو اس وقت یہ CFMS سسٹم جو ہے, جو آن لائن سسٹم ہے جہاں پہ ساری اپڈیشن ہوتی ہے, جہاں پہ ہمارے ساتھ پروسیکیوشن بھی جو ہے ان کی بھی ہر چیز اسی میں ہی ہے, اسی سسٹم میں. اور ایک چیز جو بہت اچھی ہے کہ لٹیگنٹس کو بھی ایکسیس مل جاتا ہے کہ کیس کی کیا ڈیٹ ہوئی ہے, دے کین گو تھرو دا ڈائری, اور ایون وہ اپنی ججمنٹس اور آرڈرز بھی وہ جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ریڈر کے جو ہے رحم و کرم پر ہوتے تھے لٹیگنٹس کی, جب تک وہ ڈائری بتائے یا نہ بتائے یا انلیس فائل ان کے ہاتھ پہ آئے. اب اٹس ویری ایزی اور وہ اٹ از جسٹ فنگر ٹپ اوے, اور وہ جو ہے مزے سے گھر میں بیٹھ کر بھی چیک کر لیتے ہیں ڈائری. اور وہ یہ ایک مجھے بہت بہت پازیٹیو چینج نظر آتا ہے. اور انفیکٹ ان کو SMS بھی آ جاتا ہے جب جس دن ان کا کیس لگا ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو ان کو SMS ایڈوکیٹس کو بھی اور لٹیگنٹس کو دونوں کو, جن کے نمبر ہمارے پاس اپڈیٹڈ ہوتے ہیں, تو یہ مجھے ایک بہت ہی پازیٹیو جو ہے چینج نظر آتا ہے, ایک بہت. That is actually a very positive change and this is one of the judicial reforms that I was referring to کہ اس طرح کے جو processes improve ہوئے. تو میڈم اینا, I
آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ اگر آپ کو چینج مینجمنٹ میں کوئی انٹرسٹ ہے نا تو آپ جائیے واپس اور جا کے اس کے سارے کاغذ نکلوائیں. جا کے آپ یہ سسٹم جب سی ایم ایس سی جو آپ کا جب تک نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے آپ ذرا پوچھیں, جو آپ کے پرانے ریڈرز ہوں گے, آپ کا پرانا اسٹاف ہوگا, وہ آپ کو بتائیں گے, وربلی بھی بتائیں گے کہ پہلے سسٹم کیسے چلتا تھا اور اس کے اندر کیا فلاز تھے. اور جا کے دیکھیں کہ جب وہ اس کو کس نے پش کیا. عام طور پہ جب بگر آئیڈیاز دے کم فرام ویری اسمال پلیسز, عام طور پہ آئیڈیاز پچ ہوتے ہیں کسی ایک ڈسٹرکٹ سے پچ ہو رہے ہوتے ہیں, جب وہ ہوتے ہیں پھر وہ ہائی کورٹ تک جاتے ہیں, پھر ہائی کورٹ میں جا کے دے گیٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو. اس پروسیس کو فالو کریں. اس سے ہوگا یہ کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں انشاءاللہ وین یو رائز اپ ٹو یو نو the higher ranks, تو آپ نے جب کوئی چینج کو پش کرنا ہوگا تو آپ کو ایک پروسیس پتا ہوگا کہ جی پہلے اس کے لیے یہ فائل پروپوزل جاتا ہے, پھر پروپوزل جو ہے فلانی جگہ پر جاتا ہے, وہاں سے بیٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ہے پھر وہ اگری کرتے ہیں, کنسنسس جنریٹ کرتے ہیں, پھر اس کو ایک جو کوئی جوڈیشل ریفارمس کمیٹی ہوگی اس کے اندر سے پاس کراتے ہیں اور پھر اس کو پروسیس کا حصہ بنا لیتے ہیں. So I think that would be a good learning because you already know about a reform, you just need to learn کہ انہوں نے زیرو سے اسٹارٹ کر کے اس کو کہاں تک آخر تک کیسے پہنچایا تھا. سر غلام مرتضیٰ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میم, تھوڑا سا آج کل جو ویڈیو ایویڈنس ریکارڈنگ تھرو ویڈیو جو ہے یہ تھوڑا ریفارمس ابھی ریسنٹلی آئی ہیں جو ماڈل کوڈ میں پہلے بھی منع نہیں تھی لیکن ابھی کچھ دوبارہ اس کو فیلڈ میں لے کے آ گئے. یہ ایک ریفارمس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے, اس سے کیا فائدہ ہوا ہے لیٹیگنٹس کو بھی اور ججز کو بھی؟ اس میں لیٹیگنٹس کو یہ کہ کچھ جو موسٹلی جو آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں یا کوئی آؤٹ آف اسٹیشن ہوتے ہیں اور اس کو فیسلٹی مل جاتی ہے. اور دوسرا جو کورس ہے اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ کافی جیسے ہم جوڈیشل آفیسرس ہیں, ہم بھی اکثر ایویڈنس کے لیے اپیئر ہوتے ہیں کورس کے اندر جہاں پہ 164 وغیرہ ریکارڈ کی ہوتی ہے, تو ہمارا بھی کافی ٹائم بچ جاتا ہے کہ وہیں سے ویڈیو کورٹ ٹو کورٹ کنیکٹ کر کے ہماری ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ آپ کا جو سسٹم یہ والا ہے یہ کب انٹروڈیوس ہوا ہے ود کیمراز, جو ان کیمرا جو آپ کی ہو رہی ہوتی ہیں سیشنز؟ یہ موسٹلی یہ جسٹس کھوسہ صاحب کے دور سے زیادہ پریکٹس میں ہے, ادروائز پہلے بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں چل رہا So تھا. this was around 2017-18. جی جی. ٹھیک. میڈم کووڈ کے ٹائم پہ یہ چیزیں تھیں انڈر ڈسکشن ہائی کورٹ میں بھی, اور وہاں پہ کیونکہ باقی جو تمام جو ادارے تھے اور آفیسز تھے اور جو بھی تھا پرائیویٹ کمپنیز تھی, وہ آپ کو اپنے جو وہ تھے امپلائیز ان کو یہ آسانی دے رہی تھی کہ دے کین ورک فرام ہوم. لیکن ہمارے پاس انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی میں نہیں کہہ سکتی کہ ایسا کسی قسم کا کوئی بھی وہ اویلیبل نہیں تھا. اور ہماری کیونکہ کہ پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کووڈ میں شروع میں کافی جو ہے وہ ڈر رہے تھے لوگ, تو اس ٹائم پہ ہمارے بہت سارے جج صاحبان کو میرے خیال میں کووڈ ہوا تھا بہت جلدی آلموسٹ 4-5 لوگوں کو جو ہے وہ کووڈ ہو رہا تھا شروع میں, کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا ورک فرام ہوم والا یا اور کوئی ایسا. تو اس زمانے میں ایسا ڈسکشن ہم لوگ بیٹھتے تھے تو بات کرتے تھے اس حوالے سے کہ ایسا کچھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایسی کوئی ہونی چاہیے جیسے باقی جگہوں پہ ہے, کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ مطلب ہمارے لیے بھی ایزی ہو جاتا اور ہم اتنا مطلب ایکسپوجر کو کووڈ کو جو ہے نا وہ ہم اوائڈ کر پاتے. بالکل ٹھیک, یہ آپ کی بالکل صحیح بات ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ لوگوں نے کسی آن لائن پلیٹ فارم پہ شفٹ کیا ہے تو میں نے ہماری آبزرویشن اور ہماری لرننگ ایز این آرگنائزیشن یہ ہے کہ سوئچنگ ٹو گوگل ٹیمز, سوئچنگ ٹو زوم, اٹ ہیز ایکچولی ایکسپینڈیڈ آور ہورائزنز. اب اگر ہم نے کوئی یو کے میں میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو ہم ان کو ایک ای میل لکھ دیتے ہیں اور وہ ہمیں ٹائم بتا دیتے ہیں کہ ہمارا اتنا ٹائم ڈفرینس ہے, ہم آرام سے زوم پہ میٹنگ کر لیتے ہیں. اس سے پہلے جب ہوتا تھا تو ہمیں کوئی 5 چینل سے اجازت لینی پڑتی تھی, جب تک وہ چٹھی واپس آتی تھی عام طور پہ وہ جو بندہ وہاں پر پوسٹڈ ہوتا تھا وہی چلا گیا ہوتا تھا. تو اس لیے آئی تھنک کہ ان آن لائن پلیٹ فارمز نے ہمارے جو ہے کام کے اندر ڈائیورسٹی لانے میں آئی ایم شیور کہ بہت ہیلپ کیا. اور یہ آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہے کہ اس وقت پہ واقعی میں ایک کرائسس جنریٹ ہو جاتا ہے کہ جی اس میں اب ڈیسیژن کیا کیا جائے اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ارائز ہوتی ہے. نیکسٹ پہ جائیے گا. اچھا, دس از آلسو سم تھنگ وچ کمز ود لیڈرشپ کہ آپ اپنے گرد کلے جو ہے نہ بنائیں, اونچی دیواریں نہ بنائیں کہ میں اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کروں گا. آئسولیشن جو ہوتی ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کی لیڈرشپ اسکل جو ہے وہ ویسے جو ہے سامنے فلرش ہو کے نہیں آ سکتی. اٹ از ایبسلیوٹلی اسینشیل دیٹ یو آر نیٹورکڈ ود یور پیئرز, ود یور کالیگز, بوتھ ان سائڈ یور پروونس, آؤٹ سائڈ دا پروونس, آؤٹ سائڈ دا کنٹری. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں.
جو ہمیشہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں سولو فلائٹ کروں گا, میں الگ سے چلتا رہوں گا تو دیٹ ول بی بینیفیشیل, لیکن آپ کو جو نیسیسری انفارمیشن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی آفس کا واٹس ایپ گروپ چل رہا ہے اور آپ اس گروپ میں اگر شامل نہیں ہے تو بہت ساری انفارمیشن ایسی ہے جو کہ آپ کو پتہ نہیں چلتی ہے. So it is better to circulate among people, find allies, mingle, and you can always grow by the experience sharing from other people. Next. You also have to recreate yourself. زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے پروفیشن میں, تو وی ہیو مینی ایگزامپلس جہاں پر ہمارے بہت سارے آئی جیز ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارا عام طور پہ جو زیادہ تر لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد دے آپٹ فار اے پیسفل اسٹے ایٹ ہوم لائف. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچھ آئی جیز ایسے ریٹائر ہوئے کہ جنہوں نے اپنا جب پروفیشن میں جب دے ور ان دا سروس تو دے ور ویری ڈائنامک, دے ور ویری پروگریسو, لیکن the moment they retired they completely changed into someone else. They started their own think tank, they started their own organizations, کسی نے این جی او بنا لی. تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنا جو رول ہے, جب رول ان کا ٹرانزیشن ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو ریکریٹ کیا. لائف میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے, دیٹ از ود اڈیپٹیبلٹی, فلیکسیبلٹی, اینڈ a lot of flexibility comes from recreating yourself. تو جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ریکریٹ کرتے رہتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, بیکاز اٹ ایڈس ٹو یور فلیکسیبلٹی, اٹ ایڈس ٹو یور ریزیلینس. اور آپ اپنے آپ کو کیسے ریکریٹ کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل یو شوڈ ناٹ ایکسیپٹ دا رولز دیٹ سوسائٹی پٹس آن یو. اگر سوسائٹی آپ کو کہتی ہے نا کہ جی آپ کا رول ہے بطور فادر کے ہے, بطور بگ بردر کے ہے, بطور ایز اے سن, ایز اے فادر, یا ایز اے ڈاٹر, ایز اے وائف, تو آپ ان کو ایکسیپٹ نہ کریں. آپ کہیں کہ جی آئی وانٹ ٹو envision myself in a completely different role. For example, you can be a judge, but at the same time you can be a very good painter, you can be a very good singer, you can be ابھی ہمارے ایک ریٹائرڈ آئی جی, اب تو خیر ان کو ریٹائر ہوئے بھی 10 سال ہو گئے تقریباً. آئی تھنک آئی ایم ویری سوری اف آئی ایم گیونگ ایگزامپلس فرام پولیس, بیکاز میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی جوڈیشری میں سے بھی ایگزامپلس دیں. تو بٹ وی بیکاز انٹریکٹ وتھ سو مینی پیپل, تو وہ جو آئی جی صاحب ہیں ہمارے, ان کے پرابیبلی ان کا جو گرینڈ سن ہے وہ میوزیشین ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ آئی جی صاحب کو بھی گانے کا شوق تھا, انہوں نے ساری زندگی تو کوئی گانا نہیں گایا, وہ نوکری میں بھی ہی واز اے ویری گڈ آفیسر اینڈ ویری ڈائنامک ون. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اب اس کے ساتھ ہی ڈیڈ اے ویڈیو ود ہم اینڈ ہی سینگ این اولڈ سانگ from the, it's a remix or something, and it's actually getting a lot of views on YouTube, اور وہ بڑا سب celebrate کریں everybody. So life demands that you keep on recreating yourself. You always find a person very boring جو بڑا predictable ہوتا ہے, جس کو آپ دیکھیں کہ اس کا ایک فکس ٹائم ہے دفتر جانے کا, وہ دفتر سے واپس آتا ہے, دفتر سے واپس آ کے وہ یہ اس ٹائم پہ یہ کرتا ہے, and you lead a very a very sort of predictable life where you do not recreate yourself. جب آپ اپنے آپ کو ریکریٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنے کا اور لیڈرشپ کی اسکل بلڈ کرنے کا جو ہے وہ آپ کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ بہت براڈ ہو جاتا ہے. تو آپ یو کین آلویز بی a judge and a very good cook, or a very good you can be good at baking, you can be good at cooking, you can be good at painting, you can be good at probably some outdoor sports, tennis, badminton, you can be very good at some video games. تو اس لیے اب آپ کو جب ریکریٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کی لیڈرشپ اسکل بلڈ ہوتی ہے. ریکریٹ یور سیلف بائی فورجنگ اے نیو آئیڈینٹی. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ضروری نہیں ہے آپ کے ڈز اینی بڈی نو دا نیم آف یور چیف جسٹس, سٹنگ چیف جسٹس, جو کتھک ڈانس کی کلاسز لیتے تھے, کسی کو پتہ ہے؟ He was a professional Kathak dancer. کسی کو بھی نہیں پتا یا آپ بتانا نہیں چاہ رہے؟ جی سر عزیز. میم خواجہ صاحب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی جی. تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے فل ٹائم اپنے جوڈیشری کے پروفیشن کو بھی فالو کیا, اور ساتھ انہوں نے اپنی ڈانس کی کلاسز بھی نہیں مس کی ہیں, اور ان کا ہی ہیڈ اے ویری سارٹ آف ڈیلیکیٹ سائڈ ٹو ہز پرسنالٹی. وہ مطلب قوالیاں بھی بڑے شوق سے سنتے تھے, اینڈ ہی واز نون ان ڈفرنٹ سرکلز لائک دس. تو اس لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ایک آئیڈینٹی, ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ریکریٹ کرتے ہیں نا, اٹ کریٹس اے بیلنس ان یور پرسنالٹی. آپ کی سوسائٹی, آپ کے جو سوسائٹی ڈفرنٹ آپ کو رولز آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اس میں ہوتا ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ اپنے لیے خود آئیڈینٹی کریٹ کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی کی ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں ان کو بھی گرو کرنے کا موقع ملتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو گارڈننگ کا شوق ہوگا, لیکن وہ کبھی گارڈننگ کی طرف جاتے نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ سوچتے ہوں گے کہ جی اگر
کسی کو پتا چلا کہ جی میں تو جو ہے وہ جج ہوں اور میں پھر اس کے بعد شام کو بیٹھ کے پودے بھی کھود رہا ہوتا ہوں اور اپنے پودے بھی لگا رہا ہوتا ہوں, پودوں کو پانی دے رہا ہوتا ہوں, یا کوئی یہ سوچے کہ جی اگر مجھے پینٹ کرنے کا شوق ہے تو کیسا لگے گا کہ جی جج صاحب ہیں وہ اپنے فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں, وہ تو جی اپنے فارغ وقت میں پینٹنگ بناتے ہیں, تو وہ کیا سوچیں گے لوگ میرے بارے میں, یو نو. سو وی بیسکلی a lot of barriers that we have are because of our own minds, کہ ہم خود اپنے اوپر وہ بیریئرز لگاتے ہیں. باہر سے لوگ بڑے کم آ کے ہمارے اوپر بیریئرز لگاتے ہیں, ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سو یو نو یو کین آلویز ہیو اندر آئیڈینٹی اینڈ یو کین آلویز آپٹ ٹو کیپ اٹ ان یور پرائیویٹ ڈومین. ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ جو ہے وہ آپ کی کوئی ہابی کیا ہے یا کوئی ایسی آئیڈینٹی آپ کی ہے وچ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور پبلک لائف. تو آپ اس کو ضرور کوشش کریں کہ آپ کی کوئی ایسی آئیڈینٹی ہونی چاہیے, کیونکہ جس بندے کی ایسی کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ عام طور پہ اس کو لیڈرشپ رولز کے اندر اور اپنے جو میکنگ اے نیو پاتھ فار ادر پیپل اینڈ دا فالوورز, اس کو عام طور پہ وہ پوٹینشیل اس کے اندر بڑھ جاتا ہے. بی دا ماسٹر آف یور امیج دین لیٹنگ ادرز ڈیفائن اٹ. So what I said earlier, it goes along with that کہ جب اگر آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی this is also who I am, تو آپ دوسرے لوگوں کو یہ اختیار نہ دے کہ وہ آپ کو ڈیفائن کرے کہ آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. You define your own life, you live your life on your own terms and conditions. Do not let anyone ruin the image of life that you have for yourself or for your family. Next. Preach the need for change but never reform too much at once. Acha, this we have also learned from, because I have been a member of a lot of police reforms, کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی ہم سسٹم کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, میڈم اینا نے ابھی سی ایم ایس کی ایگزامپل دی, ہم لوگوں نے بھی بہت ساری آئی ٹی انٹرونشنز بھی کی اور بھی, تو ہوتا یہ کہ if you start changing bit by bit, very small, very gradual, very invisible and very unnoticeable, تو لوگ اس کو مائنڈ نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ I will just give an example کہ اگر آپ let's say one day you enter your house and you see کہ جی جو بیڈ روم تھا اس میں وہ ڈرائنگ روم میں کنورٹ ہو گیا, جو ڈرائنگ روم ہے وہ ڈائننگ روم میں کنورٹ ہو گیا, so you know you will be shocked. یا آپ گھر پہنچے تو گھر سارا کا سارا جو ہے کسی ایک بڑے برائٹ کلر کا وہ جو ہے نا پینٹ ہوا ہوا ہے, so you will be shocked. ہم خود بھی as human beings, as individuals, ہم جو اکٹھے بہت ساری چینج ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے. لیکن لیٹس سے فار ایگزامپل آپ ایک دن یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دس روم the drawing room that I have, maybe I can convert it into a study, and you start with one room, آپ اس کو study میں convert کرتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ this is actually looking good as a study, so why not I can convert my living room into sort of another study as well. تو جب آپ چھوٹے چھوٹے چینج لے کے آتے ہیں, اسی طرح یو وانٹ ٹو پینٹ اے وال ریڈ, تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ایک روم پک کرتے ہیں اور اس کے اندر سے اس کی ایک وال کو جو ہے ریڈ کر لیتے ہیں, اینڈ دین یو سی ہاؤ ڈز اٹ لک, اینڈ دین یو فیل کہ جی یہ تو ریڈ کلر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اس میں سے ایک اور کمرے کو بھی کوئی برائٹ گرین کروا سکتا ہوں, یلو کروا سکتا ہوں. سو وین اٹ کمس ٹو چینج, ہم اپنا بیہیویئر پہ اگر نوٹ کریں تو جو اچانک بہت سارا چینج ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. سو you always have to keep in mind as leaders that you have to push for change very gradually, because we all are creatures of habits take time to change. Too much innovation is traumatic. لوگ اس کو فوراً ریزسٹ کرتے ہیں. جب ہم لوگوں نے بایو میٹرک اٹینڈنس اسٹارٹ کی اپنے مختلف آفیسز کے اندر, تو پہلے سب لوگ کہتے تھے, پہلے تو بایو میٹرک مشینس خریدنے ہی کوئی نہیں دیتا تھا. ہمارے جس اسٹاف نے پروکیور کرنا ہوتا تھا وہ دے وڈ میک آل سارٹ آف ڈیلیز کہ جی جو مشینیں ہیں وہی نہ خریدی جا سکے. پھر اللہ اللہ کر کے ہم نے جب مشینیں خریدی, پھر ان کو کوئی لگنے نہیں دیتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جی آج تو فلانا جو جس الیکٹریشین نے آ کے لگانی تھی وہ بھی چھٹی پہ ہے, تو ہمیں بندہ نہیں مل رہا. So you know people come up with all sorts of excuses, لیکن once it's gradual, تو آہستہ آہستہ پہلے آپ ایک دفتر میں ہم نے لگایا, پھر دوسرے میں, پھر تیسرے میں, اب it is a given. اب جس جگہ پر بایو میٹرک نہیں ہوتا تو سب لوگ سب سے پہلے آ کے خود اسٹاف پوچھتا ہے کہ جی جب بایو میٹرک نہیں لگا ہوا تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم ٹائم پہ دفتر پہنچ گئے ہیں. So you know you take small steps at a time. If change is necessary, make it feel like gentle improvement on the past. So you have to connect with something in the past so that people are accepting it, اور ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ کوئی چیز چینج کرنے لگے ہیں. This is a very golden rule for change management. Next پہ جائیے. اچھا, now this is something that I wanted to bring before you. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ کتاب پڑھی بھی ہو, اسٹیو ہاوی کی ہے, Seven Habits of Highly Effective People. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو پوری پرسنالٹی ہے اٹ از اے مکس آف 4 things, اور اگر آپ چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی نگلیکٹ کرتے ہیں, یو کین نیور بیکم an effective person or a successful person.
اس میں آپ کی ہارٹ, باڈی, مائنڈ اور سول ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ان سب کو الگ الگ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, ان سب کو الگ الگ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے, ان سب کو الگ الگ نرشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کو الگ الگ گرو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے لائف کے اندر دیکھیں تو اگر ہمارا ورک لائف بیلنس جو ہے وہ اچھا نہیں ہے تو ہم یوزولی ان میں سے زیادہ تر چیزوں کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہارٹ کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ ہارٹ کے لیے ایسی کیا چیز ہے جو کہ اگر اس کو گرو کرنے کے لیے, نرش کرنے کے لیے ہمیں ایسی کیا چیز کرنی چاہیے جس سے دل خوش رہے, ورنہ تو ہم اس کو نیگلیکٹ ہی کرتے ہیں بیکاز وی ہیو سو مینی ریسپانسبلٹیز ٹو فلفل. آپ لوگوں میں سے کوئی ایگزامپل دے گا کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے ڈے ٹو ڈے روٹین میں ڈیلی کرتے ہیں, ویکلی کرتے ہیں, فورٹ نائٹلی کرتے ہیں, ونس اے منتھ کرتے ہیں, سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں, جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کی جو نیڈز ہے وہ پوری ہو رہی ہیں؟ آپ کی سائلنس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی مرضی کا کوئی کام ہی نہیں کرتے. جی میڈم اینا. فیملی ٹائم جو ٹائم آؤٹ ہوتا ہے ہمارا ویکینڈس پہ, تو آئی تھنک وہ جو ہے اس سے دل کو خوشی ملتی ہے جب جاتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, تو آئی تھنک اس سے جو ہے وہ ٹھیک, دیٹ از اے ویری گڈ وے آف keeping your social life alive and also but زیادہ تر لوگ اس کو جو ہارٹ کی ڈومین میں سمجھتے ہیں وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ this is something that you do only for yourself. تو جب ہم سوشلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم باقی ساروں کے خوشی کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہارٹ کے لیے اگر جب کوئی آپ ٹائم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یا ڈیووٹ کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ صرف اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں, اس میں کسی اور کی خوشی اس کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر دس از اے ڈیلیما کہ ہم زیادہ تر جو خود اپنی خوشی کے لیے کوئی کام کریں تو اس کو سیلفشنس سمجھا جاتا ہے, وچ از رانگ. جی میڈم فائمہ. میں تو مجھے جو زیادہ چیز خوشی دیتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ منتھ میں 1 یا 2 بار جا کے گھر کے لیے کوئی ایسی چیز شاپنگ کر لینا, تو اس کو گھر کو تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا میں اینا کی طرح اپنے سبلنگ سے ملنا, یہ میں پریفر کرتی ہوں, وہ بھی میری دل کی خوشی کے لیے ہوتا ہے. بالکل بالکل, اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے بیکاز اٹ کیپس اے بیلنس ان یور لائف. اور جو عام طور پہ وہ خواتین کا زیادہ ویسے کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اٹ از ایکولی ٹرو فار مین ایز ویل, کہ اس کو کہتے ہیں ریٹیل تھراپی. کہ جب آپ جائیں اور کوئی چیز خریدیں اور جو چیز خریدیں کی آپ کو خوشی ہوتی ہے تو فار اے وائل یو گیٹ ڈسٹریکٹڈ اینڈ یو فیل ہیپی. تو آن اے لائٹر نوٹ, ریٹیل تھراپی جو ہے نا وہ اکثر اوقات وہ جو ہے نا آپ کو اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین میں سے اسکیپ کے طور پہ اور اس طرح سے وہ آپ جب جاتے ہیں تو یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ. تو اس لیے اب کوشش کیجیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو وانٹ ٹو اسیوم مور رسپانسبلٹیز ان یور لائف ایز اے لیڈر, تو آپ کو اپنے دل کی خوشی کے لیے کوئی نہ کوئی ایک آدھ ہابی ضرور رکھنی چاہیے جو کہ صرف آپ اپنی خوشی کے لیے کریں, اور اس میں کوئی سیلفشنس نہیں ہوتی ہے, because that is something that you are doing for your own self. And if I talk about the female officers in any place, جب بچیوں کو کا براٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے تو بچیوں کو ہمیشہ سیکریفائس کرنا سکھایا جاتا ہے, اور اس حد تک انکلکیٹ کیا جاتا ہے کہ سیکریفائس بیکمز دیئر سیکنڈ نیچر, اور اگر وہ کوئی بھی کام اپنی خوشی کے لیے کرتی ہیں تو دے فیل گلٹی اباؤٹ اٹ. تو یہ بہت ضروری ہے ایز not only as a professional working lady but also as a mother and as a wife, as a homemaker, as a person with many responsibilities, کہ جب تک آپ اپنے ہارٹ کو ٹائم نہیں دیں گے آپ کا جو ورک لائف بیلنس ہے it will start declining and you will start losing motivation, you will start losing the focus and you will stop being a leader. تو اس لیے کوشش کریں کہ کوئی ایسا آدھا گھنٹہ, 5 منٹ, 10 منٹ, اگر آپ کو میوزک سننا پسند ہے وہ آپ ایک ہابی کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کتاب پڑھنا پسند ہے, اگر آپ کو گارڈننگ کرنا پسند ہے, پینٹنگ پسند ہے, کوکنگ پسند ہے, بیکنگ پسند ہے, تو اپنے دل کی خوشی کے لیے جس کا پروڈکٹیوٹی سے کوئی تعلق نہ ہو, جس کا ہم زیادہ تر چیزوں پہ کہتے ہیں کہ ہمارا کامنٹ ہوتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے, تو کوئی ایسی چیز بھی زندگی میں ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو, جس کا نہ کوئی نقصان ہو نہ کوئی فائدہ, لیکن وہ آپ صرف اپنی دل کی خوشی کے لیے کر رہے ہو. اسی طرح باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے, ایکسرسائز از سم تھنگ وچ از اے ریکوائرمنٹ فار دا باڈی. ہم جب ورک لائف بیلنس کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے کام میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کی طرف توجہ نہیں دیتے. اس کی وجہ سے اگر باڈی آپ کی جو ہے وہ زنگ آلود ہونی شروع ہو جائے, بیماریاں لگنی شروع ہو جائے, تو آپ کبھی بھی ایز اے لیڈر, ایز این افیکٹو پرسن آپ اپنے آپ کو پش نہیں کر سکتے. اسی طرح مائنڈ کے لیے آپ کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ باڈی کو بھی جو ہے وہ ٹائم دے لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کر لیتے ہیں, دل کی خوشی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, مائنڈ کو بھول جاتے ہیں because they think that already their work demands a lot of mental effort. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے اتنے زیادہ ہم کیسز پڑھتے ہیں, پہلے ہم اتنے زیادہ کام ہمارا مینٹل ہے, تو پھر ہم آ کے اور بھی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں تو مینٹل کوگنیٹو اوور برڈن ہو جاتا ہے. لیکن مائنڈ کے لیے بھی آپ اس کے اندر یو کین ریڈ سم لائٹ بکس, یو کین ریڈ سم سیٹائر, یو کین ریڈ سم طنز و مزاح.
آپ کوئی ایسی چیز پڑھ سکتے ہیں, لیکن مائنڈ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اور نرش کرنے کے لیے اگر آپ مائنڈ کو بھول جائیں گے تو مائنڈ بھی آپ کو بھول جائے گا, اور اس میں پھر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ود دا پیسج آف ٹائم میموری لاسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مائنڈ ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اس کی بہت ساری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے مائنڈ کو توجہ, ہم جب تک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جب تک ہم نے پڑھنا ہوتا ہے یا کوئی ایگزام دینا ہوتا ہے یا ہمارا کوئی پروموشنل ایگزام ہوتا ہے, تب تک ہم مائنڈ پہ توجہ دیتے ہیں, ادروائز وی جسٹ فارگیٹ دیٹ مائنڈ بھی ہمارے جو ہے وہ باڈی کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اسی طرح سول جو ہے, سول کو فیڈ کرنے کے لیے آپ کے اسپریچول ایکسرسائزز ہیں, ہمارے لیے نماز ہے, روزہ ہے, ہمارے حج عمرہ ہے, یہ ہمارے سارے سول کو نرش کرنے کے لیے, اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو سول کو کرنے کے لیے آپ کا کوئی بھی وہ ریلیجس ہو سکتا ہے, سول کو کرنے کے لیے میڈیٹیشن ہو سکتی ہے, ڈفرینٹ پیپل اپلائی ڈفرینٹ میتھڈس, بٹ جب تک آپ ان چاروں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے کے چلاتے نہیں رہیں گے, اٹ از ویری ان لائکلی دیٹ یو کین بیکم اے ویری بیلنس سارٹ آف لیڈر ان یور کیپیسٹی, بیکاز آپ کہیں نہ کہیں ڈرین ہو رہے ہوں گے. آپ باڈی کو, ہارٹ کو ٹائم دے رہے ہوں گے تو آپ کا مائنڈ ڈرین ہو رہا ہوگا, مائنڈ کو سول کو ٹائم دے رہے ہوں گے تو باڈی ڈرین ہو رہی ہوگی. آئی ایم سوری. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو آپ کا چاروں چیزیں بیلنس میں چل رہی ہوں تاکہ کوئی چیز ڈرین نہ ہو, سو دیٹ یو کین کیپ پرفارمنگ یور ڈیوٹیز آن یور 100%. نیکسٹ. Now this is also connected with the soul part. Okay, you should connect with the supreme. Now supreme in anybody's life could be anyone. मतलब we being Muslims ہم supreme سمجھتے ہیں کہ we believe in Allah Almighty اور ہم اس کے اندر believe کرتے ہیں, تو آپ کا ایک belief ہونا چاہیے. Make connection with the one you derive your daily strength from. اب جو لوگ مسلمان نہیں ہیں یا جو ریلیجس نہیں ہوتے, اب نیپولین کی ادھر ایگزامپل ہے کہ وہ کسی ایک اسٹار میں بلیو کرتا تھا, تو آپ کا جو بلیف ہوتا ہے وہ بھی آپ کو زندگی میں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. بلیو ان اے ماسٹر پلان اینڈ کنیکٹ ود دا ڈیوائن. تو جو لوگ بہت اسپرچل نہیں ہوتے وہ کسی نہ کسی, کچھ لوگ ہیں جو کچھ پتھروں میں بلیو کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر یا یہ جیم اسٹون جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا مبارک ہے, اور یہ اگر ہم پہنے رکھیں گے تو ہمارا زندگی میں ہم پروگریس کرتے رہیں گے. نیکسٹ. اچھا, لیڈرشپ ورسز مینجمنٹ اگر ہم دیکھیں تو ہم جو ڈے ٹو ڈے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم بہت سارا مینجمنٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اٹس ناٹ لیڈرشپ. تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو لیڈرشپ اور مینجمنٹ, فرسٹ آف آل دے آر ناٹ دا سیم. اگر آپ روز جا رہے ہیں اور اپنے دفتر کا ڈے ٹو ڈے کام کر رہے ہیں تو یو آر اے مینیجر, یو آر ناٹ اے لیڈر. لیڈر ہونے کے لیے آپ کو الگ ریکوائرمنٹس ہیں. جو آپ کا مینیجر ہوتا ہے وہ ٹاسک فوکسڈ ہوتا ہے, وہ کرتا ہے کہ جی آج کا کام ہے, مجھے اتنا کام ملا ہوا, اتنی فائلیں آئی ہیں, آج میں نے اتنی فائلیں نکالنی ہیں. وہ پروسیس ڈریون بھی ہوتا ہے, وہ پوچھتا ہے, وہ اپنے لیڈر کو بلا کے پوچھے گا کہ جی مجھے بتاؤ کہ لا کیا کہتا ہے, کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ کام نہیں ہو سکتا, وہ کہتا ہے کہ جی فائل کے اوپر لکھ کے بھیج دو واپس. اور جو مینیجر ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہی از ٹرائنگ ٹو گو فرام پوائنٹ اے ٹو بی. وہ یہ کرتا ہے کہ جی آج ہم نے نا یہاں سے لے کر اس جگہ تک جانا ہے. وہ انویژن ہی نہیں کرتا کہ بی سے بیونڈ بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے. وہ اسٹیگننٹ ہوتا ہے. جو مینجمنٹ کی سب سے بری بات ہے جس کی وجہ سے ہم بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپزم اور اس کو بھی عام طور پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بیوروکریٹک پروسیجرز ہوتے ہیں وہ آپ کو کہیں لے کے نہیں جاتے, آپ بیسکلی دائروں میں گھومتے رہتے ہیں. اور یہ مینجمنٹ میں اسی طریقے سے ہوتا ہے, کیونکہ ہم دائرے سے نکلنا پسند نہیں کرتے. دائرہ کیونکہ کمفرٹیبل ہوتا ہے, دائرہ کیونکہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے, دائرہ کیونکہ سب نے دیکھا ہوتا ہے, ہمارے سے پہلے والوں نے بھی دیکھا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں بس دائرے کے اندر گھومتے رہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں باہر جانے کی. اینڈ کوپنگ ود کمپلیکسٹی جو ہے نا وہ عام طور پہ نٹی گریٹیز میں جاتے ہیں. کوئی پروسیس ہے, آپ چلے جائیں, آئی آلویز گیو دی ایگزامپل آف, کیونکہ ساری پبلک سروس ڈلیوری آرگنائزیشن, آپ نادرا چلے جائیں, آپ جا کے ان کو کہیں گے کہ جی میں نے بچے کا بے فارم نکلوانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بے فارم تو آپ نے نکلوانا ہے, تو وہ آپ کے پاس فلانا ڈاکیومنٹ ہے, آپ کہیں گے کہ جی وہ میرا ڈاکیومنٹ ہے. آپ وہ اپنے اس کے اندر دیکھیں گے, وہ کہیں گے کہ جی ہمارا جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ تو شو ہی نہیں کر رہا آپ کا ڈاٹا. تو یہ جو کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں, مینیجرز کیا کرتے ہیں, وہ آپ کو کمپلیکسٹی بتاتے ہیں, وہ آپ کو مسئلے کا حل نہیں بتاتے, وہ آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں اور آپ کو مسئلوں میں الجھائے رکھتے ہیں. ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم میں بہت سارے جو کمپلیننٹس ہو ایکسس دا سی جے ایس ایکچولی ہیو اے پرابلم ود اٹ. لیڈرشپ اس کے مقابلے میں جو ہے, آپ سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی لیڈرشپ رول پلے کرنا ہے تو آئی ہیو ٹو ڈیولپ اے اسکل سیٹ. اس طریقے سے جو میں آلریڈی ہوں اس سے تو گزارا نہیں ہونے والا. آئی ریئلی نیڈ ٹو کم اپ ود اے پراپر اسکل سیٹ ٹو بیکم اے لیڈر. دین یو انکریج گروپ پارٹیسپیشن. آپ سب سے پوچھتے ہیں, آپ اپنی پوری ٹیم کو بلاتے ہیں, آپ کہتے ہیں تم بتاؤ تمہارے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ایک ایسا بندہ ہے جو بالکل آپ سمجھتے ہیں کل سے پیدل ہے لیکن وہ بھی آپ کو رائے دے گا, تو آپ گروپ پارٹیسپیشن کرتے ہیں, آپ ڈیموکریٹک طریقے سے چلتے ہیں. لیڈر کی یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ کریٹو ہوتا ہے, وہ امیجن کرتا ہے چیزوں کو, وہ سوچتا ہے کہ دیکھو لوگ دنیا میں جو ہے وہ یو کے کی کورٹس ہیں. آئی ریمبر somebody telling me colleague of ours who is in the judiciary, they went to Japan. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جاپان گئے اور ہم جوڈیشری کے ایکسچینج پروگرام پہ گئے, تو وہاں پر ہم نے کہا کہ جی ہم نے آپ کی کورٹس وزٹ کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کورٹس جو ہیں ہم چیک کرتے ہیں کہ کون سی کھلی ہوئی ہیں.
تو ان کے وہاں پر اتنا حد ان کی پینڈنسی اتنی زیرو ہے کہ جس دن کوئی کام ہوتا ہے اس دن وہ کورٹ انہوں نے کھولی تھی. ادروائز ان کا جو سی جے ایسے وہ اتنا پرفیکٹلی ڈلیور کر رہا ہے کہ لوگ جاتے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں, کورٹ لگ جاتی ہے, ان کا وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں, وہ گھر چلے جاتے ہیں. So you know that judge was telling me that they learned so many things from there because they imagined. ہم کبھی اپنے اس کے اندر کبھی امیجن ہی نہیں کرتے کہ ہمارا کام کبھی زیرو پہ چلا جائے گا. ہم ہمیشہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 1000 کیسز کی پینڈنسی ہے, آئی ایم جسٹ گیونگ ایگزامپل آف دا پولیس ایز ویل, تو ہم کہتے ہیں کہ جی کتنے چلان سبمٹ نہیں ہوئے ہوئے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی 200 چلانے جو سبمٹ نہیں ہوئے ہوئے, تو ہم کہتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ بائی دی اینڈ آف دس منتھ ہم 200 سے اس کو 100 پہ لے آئیں گے. ہم کبھی یہ کریٹو ہو کے امیجن نہیں کرتے کہ ہم اس کو زیرو پہ لے آئیں گے, یا ہم ایسی جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پر جو آتا ہے وہ فوری طور پہ اس کو سنا جائے اور وہاں پر اس کا ڈسپوزل ہو جائے. جو لیڈر ہے, ہم نے بات کی, وہ آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے, وہ گول فوکسڈ ہوتا ہے, وہ ٹیم ورک کرتا ہے, وہ آگے کی طرف موو کرتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چینج کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, کمپلیکسٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جی نیٹی گریٹیز میں اور ڈیٹیلز میں تو جانا وہ تو سبھی جاتے ہیں, میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں اور ہم اس میں آگے کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ. جی ایک ہم لاسٹ سلائڈ کر لیتے ہیں فرقان, پھر اس کے بعد ہم باقی کل کر لیں گے. Okay, so this is just an example. I don't know how much relevant is this in your working environment, لیکن ہمارے working environment میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. Is this true for your workplace as well? Maybe not. لیکن یہ کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ بیسکلی اپنے نیچے والوں کو اس سے بچا لیتا ہے. نیکسٹ پہ جائیے گا. جی میڈم اینا. اس میں میڈم یہ جو آپ نے چارٹ دکھایا ہے نا, ہماری اگر کورٹ کا سسٹم دیکھا جائے تو اٹ از دی ادر وے راؤنڈ. سب سے زیادہ پریشر ہمارے اوپر ہوتا ہے, اور ہمارے میرے سارے کلیگ جو ہے اس پہ. ہاں تو یہی ہے نا, یو آر دا ون سٹنگ ایٹ دا لوئسٹ رنگ. ہمارا بھی ایسے ہوتا ہے, جو اے ایس پی ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کا اور ہوتا ہے, اس سے اوپر ایس پی, اس سے اوپر ایس ایس پی, پھر آئی جی سب سے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ چارٹ وہی ڈپیکٹ کر رہا ہے, باٹم آف دا فوڈ چین. تو بیسکلی ایز اے لیڈر, جو لیڈر کی بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نیچے والوں کو اسے شیلڈ کرتا ہے. سو مینجمنٹ از ڈوئنگ تھنگز رائٹ, لیڈرشپ از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز. This you know this is a takeaway that we can always learn کہ جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو مینجمنٹ اور لیڈرشپ میں ہمیشہ یہ فرق ہوتا ہے کہ مینجمنٹ میں آپ اصولوں اور بائی دا بک کی بات کرتے ہیں, اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جو چیزیں ہیں اس سے ہمیں کوئی رزلٹ بھی, آؤٹ پٹ بھی اچیو ہو رہا ہے کہ نہیں. بس ون لاسٹ سلائڈ نیکسٹ جو ہے, لیڈرشپ از اے چوائس. سو ہماری آج کی جتنی بھی بات اور ڈسکشن ہوئی ہے, واٹ وی ہیو کنکلوڈیڈ از کہ لیڈرشپ ایک چوائس ہے, اور آپ کسی بھی جگہ پر جس دن آپ ڈیسائڈ کر لیتے ہیں that leadership is your path, you become a leader, and there are ways of going about it. There is a skill development attached to it, you can always acquire that. تو یہ لیڈرشپ کی ایک چوائس ہے. اگر آپ لیڈرشپ کی چوائس نہیں بھی, if you do not make that choice, you will know it doesn't matter, you will still rise in your ranks, you will still become senior judges, you will still become persons in authority, you will still occupy power positions. لیکن آپ کو لوگ جس طریقے سے they will always remember you as a person جو کہ دفتر آتے تھے اور چلے جاتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پروفیشن میں جن لوگوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ان کی کوئی نہ کوئی کوالٹیز ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی لیڈرشپ کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے, اور وہ لیڈرشپ کوالٹی ایگزیبٹ کرتے ہیں, ڈسپلے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. سو دس از چوائس دیٹ یو کین آلویز میک ان یور لائف وین ایور یو ڈیسائڈ ٹو میک دس چوائس. تو ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف دا سیشن. فرقان اگر آپ جائیں گے لاسٹ سلائڈ پہ تو ان کا اے سنکرونس جو اسائنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر ہے, وہ یہ نوٹ کر لیں. جی اگر آپ ایکسرسائز کو دیکھیے تو اس میں یہ 400 to 500 ورڈز ہیں, اور اس میں آپ اس کو دونوں میں ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایک پیراگراف میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. کہ پہلے نمبر پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایز اے لیڈر ان یور آرگنائزیشن واٹ تھنگس, پروسیسز, رولس, پروسیجرز ول یو وانٹ ٹو چینج. تو آپ ایسی کون سی چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں. وہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کوئی پروسیس یا رول ہو یا کوئی پروسیجر ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ جی ہمارے کورٹس کے اندر اتنے درخت نہیں لگے ہوئے, تو یو وانٹ ٹو میک دیٹ ایریا مور گرین. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی the one thing that I want to change in my workplace is کہ وہاں پہ درخت زیادہ ہونی چاہیے, ہمیں پلانٹیشن زیادہ کرنی چاہیے, ہمیں فروٹ ٹری زیادہ لگانے چاہیے. تو وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی ورک پلیس کے بارے میں. تو وہ کوئی 3 چیزیں ایسی ہیں, ان 3 چیزوں کا آپ نام لکھیے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں جو آپ اپنی ورک پلیس پہ چینج کرنا چاہیں گے. اور پھر ان 3 چیزوں میں سے سیکنڈ پارٹ اس کا یہ ہے, پک ون ایریا وچ یو ول چینج. اس میں سے پھر ایک آپ اس میں سے دیکھیں کہ ایز اے لیڈر what is that one thing that you
think that you can change. Also state why you want it to be changed, کہ اس کا آپ کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا نا کہ وہ کیوں آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اور ساتھ آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے 2-3 لائنس کہ how it can be changed. As a leader you have to imagine yourself, and leadership always begins by imagining yourself as a leader. بہت سارا خیالی پلاؤ پکانا پڑتا ہے تو پھر کہیں جا کے آپ لیڈر بنتے ہیں. آپ کو جو ہے نا, آپ اس کے اپنے ایگزامپلس میں سے بھی اگر دیکھیں, جب تک آپ اپنے آپ کو خود امیجن نہیں کرتے لیڈر, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیڈر بنتے ہیں. تو اس لیے یہ خیالی پلاؤ پکانے کے لیے بہت ضروری ہے دیٹ یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یور سیلف ان اے وے دیٹ یو ٹیل یور سیلف دیٹ آئی ایم اے لیڈر. تو اس کے لیے یہ آپ کو جو تھوڑا سا ایکسرسائز ہے یہ ہیلپ کرے گی کہ آپ پہلے وہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس میں سے کوئی ایک چیز چوز کریں اور اس کو لکھیں کہ جی آپ اس کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں اور وہ کیسے بدلی جا سکتی ہے. اگر آپ کے کوئی کویشچن ہے تو مجھے بتائیے. چلیے, اس کا مطلب ہے کوئی کویشچنز نہیں ہے. وی ول کال اٹ اے ڈے ٹو ڈے اینڈ دین وی ول پروسیڈ ود ریمیننگ پورشن آف ماڈیول 4 ٹمارو. کل لاسٹ سیشن ہوگا آپ لوگوں کا, تو کائنڈلی جوائن کیجیے گا. کل زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوگا. آئی بلیو کل ہم صرف 1 گھنٹے بیٹھے کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک عرض یہ ہے کہ اسائنمنٹ میں ابھی جو 4th اسائنمنٹ ہے یہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں ابھی, اینڈ کائنڈلی اسائنمنٹ جا کے آپ لوگ فل کر دیں پلیز. تو یہ ہے ایک چیز. دوسرا یہ کہ وی آر میٹنگ ٹمارو فار دا لاسٹ ٹائم. سو تھینک یو سو ویری مچ. بائے بائے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.